अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश हबीब। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ करते हैं और आज के दिन का आगाज़ इंतहाई खूबसूरत बात से करते हैं। हर नया दिन एक नया आगाज़ होता है। कोशिश करें जो काम हमने कल अधूरे छोड़ दिए उन्हें आज कंप्लीट किया जाए, वक्त की पाबंदी की जाए, क्योंकि वक्त की पाबंदी करने से हम दुनिया की हर अचीवमेंट जो है उसे अचीव कर सकते हैं। तो अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। हमेशा कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों की मदद करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे आप उतना ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मुतमईन और खुश रहेंगे। तो इसी के साथ साथ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे खूबसूरती से गुजारें। हर इंसान के अंदर एक चमक होती है, बस ज़रूरत होती है उस चमक को पहचानने के लिए। तो अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, सिटी वेदर। फैसलाबाद का वेदर जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। 2-4 दिन से जो धूप का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी है। सुनहरी धूप है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो नहीं हुआ लेकिन कमी आ गई है। सुबह के औकात और रात के औकात में सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आज के टेम्परेचर की बात करें तो आज का कम से कम टेम्परेचर जो है वो 12 सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 23 सेंटीग्रेड रहेगा। SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अपनी सेहत का थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखें। कोशिश करें कि अपने आप को अच्छे से कवर करके घर से निकलें सुबह के औकात, क्योंकि धुंध ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा तेज़ और रैश ड्राइविंग ना करें और कोशिश करें कि ट्रैफिक के असूलों को फॉलो करें और कोशिश करें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी सेहत पर भी मुस्बत असरात जो हैं वो रूनुमा हो सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं, हमारे पास आज बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे से बच्चे की सालगिरह है, मोहम्मद मोइस की। सबसे पहले ये क्लिप देखते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बहुत ही प्यारा और क्यूट सा बच्चा मोहम्मद मोइस को सिटी एट फैमिली की जानिब से बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं कि आपका हर नया साल इसी तरह से खुशगवार गुजरे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ आएँ। बच्चे जो हैं वो एक गुलदस्ते की मानद होते हैं और गुलदस्ता हमेशा महकता हुआ ही अच्छा लगता है। तो इस गुलशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने में डॉक्टर नवीद इकबाल, जो कि CEO अल-हुदा होम स्कूल्स एंड कॉलेज के CEO हैं, उनके किरदार को भी किसी तरह से भी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ हमारी रिपोर्टर है मरियम। मरियम, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है अल-हुदा होम स्वीट, ये स्पेशली बच्चों के लिए काम करता है। जब आपने ये इदारा स्टार्ट किया तो इसके पीछे आपका विजन क्या था? बेसिकली मेरे ज़हन में एक सोच थी कई सालों से कि मैं एक यतीम बच्चे की कफ़ालत करूं। वो एक जज्बा मेरे अंदर था कि क्योंकि बड़ी उसकी फजीलत आई है कुरान में, हदीस में, और मेरे एक जज्बा था कि मैं एक बच्चे की यतीम कफ़ालत के वास्ते काम करूं। लेकिन बस अल्लाह ताला ने मौका देना था, उसने मौका दिया, सोच मेरी मैच्योर हुई, तो मैंने कहा क्यों ना इनके लिए कोई बाकायदा अदारा खोला जाए। तो उसके तहत हमने अल-हुदा स्वीट होम का आगाज़ किया। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है NNI, उसके तहत ये अल-हुदा स्वीट होम हमने खोले। कब इस इदारे का क़याम कब हुआ था? ये तकरीबन 2 साल के करीब माशाल्लाह हो चुके हैं जी। इसको लेकर हम चल रहे हैं और सिलसिला जारी है। जब इंसान अपने विजन पे काम करता है तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, उसके जहन में बहुत ज़्यादा शक व शुबात भी होते हैं। तो जब आपने इस इदारे का आगाज़ किया तो कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली हमारे माशरे में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक चीज़ों को पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव लेते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ना करें, ये है वो है, रहने दें, किसी की वैसे हेल्प कर दें, बहुत से मामला ऐसे थे। लेकिन मेरा बड़ा यकीन था कि अल्लाह की ज़ात मेरी मदद करेगी और वो ज़ात ही इस चीज़ को आगे लेके चलेगी अपने गैबी निज़ाम के तहत, और ऐसा ही हुआ। मैंने स्टार्टअप लिया और ऐसे ही 2 किस्म की राय आ गई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन मैंने पॉजिटिव को फॉलो किया, अल्लाह पर यकीन रखा, इस चीज़ को लेके आगे चला। और जब हमने ये सारा अपना इंतज़ाम कर दिया तो मैं आपको बताऊं कि
3-4 माह तो कोई एक बच्चा भी हमारे पास नहीं आया, लेकिन खैर वो फिर सिलसिला चला और अब माशाल्लाह हम 25 प्लस हो चुके हैं और हम 100 तक जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके इदारे को मजीद तरक्कियां दे। मरियम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल वेलफेयर एक इंतहाई अहम टॉपिक भी है और ये ज़रूरत भी है, तो कौन कौन से मसाइल हैं सोशल वेलफेयर के जो कि हमें अभी सोसाइटी में देखने में नज़र आ रहे हैं, जिस पे अभी वर्किंग की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया महविश। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जिसको हम गाइड करें या उसके बारे में बात करें तो सोशल वेलफेयर का इदारा ही ऐसा है जिसके नाम से हमें पता चलता है कि यार ये लोगों की वेलफेयर के लिए बनाया जाना चाहिए या इसका मौजूद होना हमारे लिए बेहतर है। फैसलाबाद के अंदर बच्चों के लिए बहुत कम इदारे हमें नज़र आते हैं जो उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हों या फिर उनकी तरबियत के ऊपर काम कर रहे हों। इस वक्त वफाकी हुकूमत की जानिब से सिर्फ चाइल्ड प्रोटेक्शन एक ऐसा इदारा है जो मौजूद है, और अगर हम पंजाब हुकूमत की तरफ से बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक चिल्ड्रन होम इदारा है जो मौजूद है, जो आप कह लें कि उसकी तादाद जितनी हमारे पाकिस्तान में सिर्फ अगर हम फैसलाबाद की बात कर लें तो यहाँ पर जो वो बच्चे जिनके अंदर यतीम मस्कीन बच्चे भी हैं, भीख मांगने वाले बच्चे भी हैं और वो बच्चे भी हैं जिनके साथ माशरती तौर पर कोई ना कोई ज्यादती जो है वो हुई होती है, उनको टेक केयर करने के लिए हमारे पास इतनी जगह मौजूद नहीं थी या इतने लोग मौजूद नहीं हैं जो उनको टेक केयर कर सकें। पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाहूँगी कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे हर चीज़ है, हर सहूलत इस शहर को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो छोटी बच्चियाँ यानी कि कम सन बच्चियाँ 18 साल से कम की बच्चियाँ, उनके लिए फैसलाबाद के अंदर कोई इदारा मौजूद नहीं है कि अगर उनके साथ फॉर एग्जांपल तशद्दुद का कोई वाकया पेश आता है, साल में 1 महीने के अंदर 2 से 3 ऐसे वाकयात होते हैं जो बच्चियों पे तशद्दुद के होते हैं और वो घरेलू तशद्दुद होता है, यानी कि माँ बाप ने दूसरे सूबे से जो है पंजाब के सूबे फैसलाबाद में या पंजाब के शहर फैसलाबाद के अंदर उसको छोड़ दिया कि बेटा कमाओगी 6 महीने बाद आपको लेने आऊंगा। ऐसे घरेलू तशद्दुद आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ऐसे वाकयात हैं जो दिन ब दिन हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो क्या अवामिल हैं, किस तरह से हम इन वाकयात पे कंट्रोल कर सकते हैं और सोशल वेलफेयर का क्या किरदार होना चाहिए? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब लड़कियों के लिए एक इदारा मौजूद नहीं है कि उनको रखा जाएगा, ठीक है, अब अगर हमारे साथ कोई ऐसा तशद्दुद का मामला पेश आता है, कोई बच्ची जो गधागर है वो पकड़ी जाती है, तो यहाँ तो उसको लड़कों के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन में रख दिया जाता है या फिर क्या किया जाता है कि उसको दारुल अमान में उन खवातीन के साथ रख दिया जाता है कि जो खुद मेंटली तौर पर स्टेबल नहीं होती। ये एज डिफरेंस की वजह से कई बच्चियां जो है वहां पे जहनी जो दबाव है उसका शिकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर नवीद इकबाल साहब को शाबाशी दूंगी कि इनके इदारे में न सिर्फ बच्चे हैं बल्कि बच्चियां भी मौजूद हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप होता है या गदागरी का कोई प्रॉब्लम जो है वो पेश आता है, क्योंकि मोस्टली ये गैंग्स होते हैं जो कि जानबूझ के बच्चियों को या जो छोटी लड़कियां होती हैं उनको प्रेशराइज करके उनको भीख मंगवाई जाती है। तो अगर इस तरह के लोग उनको वहां से रेस्क्यू करके अपने पास ले आते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। यहाँ पर डॉक्टर नवीद इकबाल से मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों की तरबियत और परवरिश एक अहम मौजू भी है। जाहिर सी बात है वालिदैन जिस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी उस तरह से नहीं खिदमत कर सकती, तो आपका इदारा बच्चों की तरबियत और तालीम में क्या किरदार अदा कर रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। इस हवाले से हम बहुत सीरियस हैं क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं आलूदा स्कूल एंड कॉलेज का चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ, हमारा बकायदा एक तालीमी इदारा है। तो बच्चे पहले तो ये सुबह के औकात में स्कूल्स में पढ़ते हैं, उसके बाद इनका एक बड़ा मरबूत निज़ाम है कुरान के तालीम के हवाले से, एकेडमी के हवाले से या दीगर ट्यूशन के हवाले से। तो इन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं कि सिर्फ मकसद उनको खिलाना पिलाना नहीं है बल्कि उनके माशरे का एक आरामद और वाखलाक का फर्द बनाना है। तो इस वजह से हमारा एक बड़ा मरबूत निज़ाम है और उसको हम बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एज डिफरेंस भी होगा, आपके पास डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे मौजूद होंगे, तो उनकी ज़हनी तरबियत बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें आपके इदारे का क्या किरदार है? जी बिल्कुल, डिफरेंट एजेस के बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 3 साल का है हमारे पास, उसका नाम मुन्ना है, बड़ा अच्छा क्यूट बच्चा है, उसको तो मैं डेली घर साथ ले जाता हूँ, काफ़ी छोटा है। तो उसमें हमने कैटेगराइजेशन की हुई है कि जिस एज के बच्चे हैं उस हिसाब से उनको डील किया जाए। डिफरेंट लोगों को हमने अपॉइंट किया हुआ है इस हवाले से, ताकि हर बच्चे को एक तरह से डील नहीं किया जा सकता है। तो कैटेगराइजेशन के तहत हम लोग उनको डील करते हैं। अब जैसे मुन्ना की बात करें, मुन्ना एक छोटा सा फूल है जिसने अभी सोसाइटी में ग्रो करना है, जिसने सोसाइटी के मसले भी देखने हैं। जाहिर सी बात है इतनी कम उम्री में वो बेचारा एक
ایسی ایج میں ہے جس کے مسائل بہت بڑے ہیں، تو اس کی سائیکولوجیکل نیڈز کیا ہیں؟ جس وہ بیک گراؤنڈ سے آیا ہے منا، یا جس بیک گراؤنڈ سے سارے بچے آئے ہیں، کیونکہ ان سب بچوں کو میں خود لے کے آیا ہوں، یہ پنجاب کے مختلف دیہاتوں سے، شہروں سے میں ان کو لے کے آیا ہوں، اور یقین جانے کہ میں بیان نہیں کر سکتا جس قسم کے ان کے حالات تھے. یعنی کہ یوں کہیے کہ اگر وہ ادھر نہ آتے تو انہوں نے ریون ہو جانا تھا. اب معاشرے کو ہم 25 یا 100 بہتر افراد دینے کے قابل ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے جو بھی ان کے معاملات تھے کہ ان پہ ہمیں کافی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، جو ان کی مینٹل کیلبر ہے، جو ان کا پیچھے ثقافت ہے، اس کو چینج کرنے میں ہمیں کافی محنت کرنی پڑے گی. وہی تربیت کی بات جو آپ نے کی تھی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ بہتر کی جانب جا رہے ہیں. ان کی جو بولنے کا، سوچنے کا ایٹیٹیوڈ، ان کا جو کنڈکٹ ہے، آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ رہی ہے. بالکل مریم، یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ سائیکولوجیکل ہیلپ بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے جب بچے اس طرح کے سوسائٹی پریشر سے جاتے ہیں تو کیا ہمارے جو ادارے ہیں جیسے چائلڈ پروٹیکشن ہو گیا، چائلڈ ہوم ہو گیا، یہاں پر کوئی ایسے سائیکولوجیکل پرسنالٹیز موجود ہیں، سائیکولوجسٹ موجود ہیں جو کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکیں؟ بالکل موجود ہیں. اگر ہم دراصل جو چائلڈ ہوم ہے وہاں پر وہ بچے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یا اگر والدہ موجود ہیں، والد نہیں ہیں، تو وہ بچوں کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں کہ چلو آپ یہاں رکو، آپ کی تربیت بھی ہوگی اور آپ کو دیگر نیڈز آپ کی جو ہے وہ فلفل ہوں گی. لیکن اگر ہم چائلڈ پروٹیکشن کی بات کریں تو اس ادارے میں وہ بچے موجود ہیں یا تو بھیک مانگتے پکڑے جاتے ہیں، یا اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، یا کچھ ایسے بچے ہیں جو بالکل لاسٹ ہیں. اتنی کم عمری میں فیصل آباد یا فیصل آباد سے کسی قریب ترین دیہات میں پہنچتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے آگے پیچھے کون ہے. وہ بچے وہاں پہ موجود ہیں، تو ان کی جو نیڈز ہیں یا ان کی جو ذہنی دباؤ کے اندر وہ چلے جاتے ہیں، یا ان کے جو دماغی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہاں پہ سائیکیٹرسٹ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے آپ کہہ لیں کہ میرے لیے تو بہت شاکنگ ہے کہ 1 سال کے اندر 1400 سے زائد بچے صرف چائلڈ پروٹیکشن فیصل آباد کے ان کی جو سائیکولوجیکل پرابلمس تھی ان کو دیکھا گیا. یعنی کہ 1400 بچہ. ہم کدھر آ کے کھڑے ہیں کہ ایک اس ٹائم میں آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا تھا کہ یار جو اگر کسی کو ذہنی کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ ہم خود اس طرح کے اتنے چھوٹے کم عمر بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ دیکھیں ان کو کیا مسائل ہیں. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے ہمارے خود کے لیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت. یہاں پر ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی. جب بچے اتنی چھوٹی ایج میں بہت زیادہ مسئلے مسائل دیکھتے ہیں تو ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہو پاتی ہے، ان کا بیہیویئر جو ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے. تو سر کیا آپ کا بچہ ملا ہے آپ کی این جی او میں یا آرگنائزیشن میں جو کہ بیہیویئر ایشو کا شکار ہو؟ جی جی بے شک، ایسے 3-4 بچے ہیں، اور ایک بچہ جس کو مطلب علی رضا اس کا نام ہے لیکن بابو کہتے ہیں، وہ ایج وائز تو بڑا ہے لیکن سائیکولوجیکلی اتنا ڈپریسڈ ہے کہ اسے کوئی 2-3 سال کا بچہ بھی نا اپنے نیچے لگا لیتا ہے. اتنا وہ کمپلیکس اور ڈپریشن میں ہے کہ اسے نا مطلب آپ جس سے بتا رہے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی. اس پہ میں نے کافی محنت کی. اس کو میں مسلسل اپنے ساتھ گھر لے کے جاتا تھا، اس کو بوسٹ کیا میں نے، اس کو میں نے بتایا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. تو ماشاءاللہ اب وہ کھل گیا. اب اسے پتہ چلا کہ میرے کیا حقوق ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میں نے نہیں کرنا. تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑی مجھے، لیکن ماشاءاللہ اب وہ بالکل ٹھیک ہے. کانفیڈنس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے بچوں کو سوسائٹی کا ایک پارٹ بنانے کے لیے. تو آپ کی آرگنائزیشن بہت کر رہی ہے، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے. مریم یہاں پر ایک اور بات کریں گے ہم، لیکن اس بات سے پہلے ہم ایک شارٹ بریک کی جانے جاتے ہیں. یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سوسائٹی میں بچے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور خاص کر وہ بچے جو یتیم ہوتے ہیں ان میں الہدیٰ آرگنائزیشن کا کیا کام ہے، اسی حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی الہدیٰ فاؤنڈیشن کا کیا کردار ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوید اقبال اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر مریم موجود ہیں. ایسے یہاں پر بات ہو رہی تھی بیہیویئر تھیوری کی. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ایک بچی فاطمہ ہے اور اسی طرح سے منا ہے، ایسے اور بہت سارے بچے ہیں. جب بچے ارلی سٹیج پر آ پاتے ہیں تو کس طرح سے ڈائگنوز کرتے ہیں کہ یہ بچے ابھی کسی ایسی پریشانی یا ذہنی تناؤ کا شکار ہیں؟ دیکھیں جو بچے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتے ہیں
تو جو ان کی ٹیچرز ہیں یا جو ان کے جو کیئر ٹیکرز ہیں، اور میں خود ان کو آبزرو کرتا ہوں، بلکہ میری تو روٹین ہے کہ میں ڈیلی ایک بچے کو خود اپنے ساتھ گھر لے کے جاتا ہوں، پھر صبح میں دوبارہ ساتھ ادارے میں لے آتا ہوں. تو بڑی کیلی ہم چیک کرتے ہیں کہ روٹین سے ہٹ کر کون سا ایسا بچہ ہے جو مطلب آؤٹ آف وے بیہیور کر رہا ہے. تو اکارڈنگلی پھر اس کو تھوڑا اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے، اسپیشل پروٹوکول دینا پڑتا ہے، اور پھر اکارڈنگلی بہتری آ جاتی ہے اس اعتبار سے ماشاء اللہ. مریم، جو ہمارا ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن، اس میں کون کون سی سہولتیں ایسے بچوں کے لیے میسر ہیں؟ اچھا، بیسیکلی وہ ادارہ، کیونکہ میں نے بتایا کہ وہ گدھا گھروں کا اور دیگر جو یہاں پہ معاشرتی پرابلمز ہیں ان سے جڑ کر وہ بچے یہاں پر پہنچتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کو اسکولنگ جو ہے ان کی جاتی ہے. اب جو کہ گدھا گھر ہیں، بچے یہاں گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں اور یا پھر بالکل لاسٹ ہیں، وہ بچے ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی. اب وہاں پر 15 سال کا بچہ بھی پریپ نرسری پڑھا ہوتا ہے، 12 سال کا بچہ بھی 1 کلاس میں پڑھا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر کوئی مختلف جگہوں سے ہوتا ہے تو ان کی آپس میں بھی مینٹیلٹی نہیں مل رہی ہوتی. اگر کوئی ایک بچہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ ان کا ایفیکٹ دوسروں پہ بھی پڑتا ہے. جیسے ہم نے ایک چھوٹی سی بات کئی بار سنتے ہیں ہم لوگ کہ ایک بندہ نیگیٹو ہونا 10 لوگوں میں سے، تو وہ ایک بندہ باقی 9 پہ اپنی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو ویسے ہی اگر وہاں پر ایک بچہ کوئی نیگیٹو ہوتا ہے یا ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ باقی اس کا جو زور ہے وہ باقیوں پہ بھی پڑتا ہے. دوسری بات یہ، یہاں پر فیصل آباد میں جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں جو کہ لاسٹ ہو جاتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تو بالکل نہیں پتا ہوتا. اب ہمارے مہنگائی نے اور جو ہماری پرابلمز ہیں ان کی وجہ سے لوگوں نے اپنے جو اسپیشل بچے تھے ان کو بھی کئی بار گھر سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار باقی 2 بچے نہیں پالے جا رہے، اس کو ہم نے، کیونکہ ان کی آبویسلی نیڈز زیادہ ہوتی ہیں. ایسے بچوں کی کفالت کے لیے ایسے کیا بچے بھی، رول اب ہے؟ آپ یقین کریں کہ ایسے بچے بھی چائلڈ پروٹیکشن کے اندر اس وقت موجود ہیں. حالانکہ چائلڈ پروٹیکشن کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن ان بچوں کو وہاں رکھا جاتا ہے. اور پھر وہ بچے جو نارمل ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں تو بھی مسائل جو ہیں وہ کافی آتے ہیں. تو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسپیشل بچوں کے لیے جو لاسٹ ہیں اسپیشلی ان کے لیے ایک ادارہ الگ سے ہونا چاہیے، تاکہ ایٹ لیسٹ وہ بچوں کی جو آپ کہہ رہے ہیں تھراپیز ہیں ان کی جو ڈیلنگ ہے وہ دوسروں بچوں سے ذرا بہت مختلف ہوتی ہے. جو ہمارے آٹزم کے بچے ہوتے ہیں یا دیگر بچے جو کہ تھوڑے اسپیشل ہوتے ہیں ذہنی طور پر، ان کو اگر ہم سکولز میں جا کے دیکھیں جو کوئی مین اسٹریم تو نہیں، خیر جو دیگر سکول ان طرح کے بچوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ان بچوں کو صرف ایک سولو اپنا ہی ان کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں تاکہ بچے کے اوپر زیادہ محنت ہو سکے. تو اگر ہم 200 بچے کے ساتھ وہ 3 سے 4 بچے یا 10 بچے جو کہ آٹزم ہیں یا اسپیشل ہیں ان کو رکھیں گے تو مجھے نہیں لگتا، اور ٹریٹ بھی ان کو ویسے ہی کریں گے تو یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ پھر وہ بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی. آخر کیا وجوہات ہیں؟ اسپیشل بچے جو ہیں انہیں زیادہ ہمیں کاؤنسلنگ کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیئر کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کیا وجوہات ہیں کہ ابھی تک کوئی ادارہ ہی نہیں اوپن ہو سکا؟ میں نے جیسے کہ آپ کو بالکل اسٹارٹ میں بتایا کہ ہمارے ساتھ جو اسپیشلی لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. اب اگر آپ بات کر لیں 2 ہفتے پہلے چلی جائیں تو ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کا معاملہ پیش آیا. پھر پچھلے مہینے میں چلے جائیں تو ایک لڑکی تھی، اس پہ تشدد کا واقعہ پیش آیا. اس پوائنٹ پر آ کر ہم بچیوں کو رکھنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم ان کو دارالمان رکھ دیتے ہیں. بھئی وہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے، چھوٹی بچیوں کے لیے ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ بھئی دارالمان کے علاوہ ان کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، تو پھر اسپیشل بچوں کو تو آپ کہیں ہمارا معاشرہ جگہ نہیں اتنی جلدی دیتا. ہمارے اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں بھی ہو نا تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سینسٹیولی ان بچوں کو دیکھتے ہیں یا ان کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اللہ پاک کی طرف سے ہے، ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. ورنہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی غلط طریقے سے. میں ابھی کل ایک ادارے کے اندر گئی ہوں تو وہاں پہ زیادہ بچوں کی تعداد تھی وہ آٹزم کی تھی، اور میں وہاں جا کے میرے دل میں خیال آیا کہ یار جب ہم پہلے کے زمانے میں تھے تو اس طرح کے بچوں کو والدین جو تو گھر سے باہر نہیں نکالتے تھے صرف اس وجہ سے کہ بھئی باہر جا کے کیا کریں گے، ان کا کیا کام ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان بچوں کو واقعی ہی باہر نکالنے کی ضرورت ہے. وہ نکلیں، وہ اپنے سکولز میں جائیں، کچھ سیکھیں اور ایٹ لیسٹ اپنے لیے کسی اور پہ بوجھ نہ بنے، اپنے لیے کچھ کر سکیں. یہاں پر اسپیشل بچوں کی بات ہو رہی تھی تو میں ڈاکٹر نوید اقبال سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے ادارے میں کوئی ایسا اسپیشل بچہ ہے جسے آپ لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اس کی پروگریس ہوئی ہے؟ جی جی بالکل. اس میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ ہمارے پاس ایک ایسے بچہ آیا تھا طیب. تھوڑا اس کا مسئلہ تھا، مائنڈ کا تھوڑی سی چیزوں کا مسئلہ تھا. تو وہ بچہ ہمارے پاس 2-3 ماہ رہا ہے. ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ فار ایگزامپل یا تو اس کو ٹھیک کر دیں
یا کسی طرح سے چیز مینج ہو جائے، لیکن ہم نہیں کر پائے. وہ دوسرے بچوں کے لیے کافی مطلب پرابلم کریٹ کر رہا تھا، ان کی جو ہیلتھ کے یا ان کی جو ٹھیک معاملات ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے لیے پھر ایک الگ سسٹم ہونا چاہیے، آرفنیج کے علاوہ بھی نا ان کے لیے ایک الگ اسپیشل ہونا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ آرفنیج میں اتنی فیسلٹی بعض کا نہیں ہوتی کہ آپ فار ایگزامپل ایسے لوگوں کو بھی اسپیشل ٹریٹ کر سکیں. تو باقی جو دوسرے کیسز ہیں جو ڈپریس ہیں یا کمپلیکس ہیں یا کوئی خوف کا شکار ہیں، وہ تو اکارڈنگلی ڈیل کیے جا سکتے ہیں آرفنیجز میں، لیکن اس کے لیے اسپیشل سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ یا ایک تھراپسٹ چاہیے ہوگی، ادروائز یہ ڈینجرس ہے. یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت تھوڑا اہم مسئلہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ان کے پاس والدین کی سرپرستی نہیں ہوتی. تو ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت میں آپ کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایج ڈفرینس ہوتا ہے، سارے ہی پری نرسری سے سٹارٹ لے رہے ہیں، جو 10 سال کا ہے، جو 15 سال کا ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کچھ محلوں سے آئے ہیں، تو وہ سارے چھاپ ان کے دماغ پہ ہوتی ہے، لینگویج، ان کے بولنے کا سٹائل. تو آپ سمجھتے کہ مشکل ٹاسک ہے، آپ اس کو آسانی سے بچوں کو ڈھال نہیں سکتے، ان پر کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا صبر آزما کام ہے. بالکل، یہ واقعی اور یہ ایسے ہے کہ کیونکہ بچے جو ہیں ان سے ہی ہماری سوسائٹی آگے گرو کرے گی، کل کو یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے. لیکن مریم ایک بات یہ بہت دیکھنے کو آ رہی ہے کہ جس طرح سے ہمیں ٹریفک سگنلز پہ بھیک مانگنے والوں کے بچوں کی تعداد بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، تو اس کی کیا ریزنس ہیں؟ اب ہمارے فیصل آباد کے اندر نون لیگ حکومت 2018 سے پہلے فیصل آباد کے اندر بیگرز ہوم کے لیے آپ کہہ لیں کہ 8 کروڑ سے زائد کی جو رقم ہے وہ مقدس کی گئی کہ بھئی یہاں پر جو ہے وہ بنایا جائے گا اور جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں ان کی روک تھام ہوگی. خیر وہ نہ ہو سکا. پھر سوشل ویلفیئر نے پناہ گاہ کے اشتراک سے ایک بیگرز کمپین شروع کی کہ فیصل آباد میں جو بچے اور خواتین اور مرد جو بھیک مانگتے تھے ان کو ڈیلی بیسس پہ پکڑا جاتا تھا، ان کے اوپر FIR کی جاتی تھی اور ان کی روک تھام جو تھی وہ کی جا رہی تھی. لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی 6 سے 7 ماہ تک وہ بیگرز کی جو مہم تھی وہ بھی ختم کر دی گئی. اب اگر آپ دیکھیں تو فیصل آباد میں اس وقت بہت ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے. آپ جس اس پہ چلے جائیں کسی بھی اشارے کے اوپر آپ کو وہاں پہ بچے نظر. اور اچھا اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ٹارگٹ بچوں کو اور خواتین کو کیا جاتا ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ مانگیں گے تو لوگ سمپتھی کے نام پہ جو ہے بہت جلدی پیسے نکال کے فوراً سے دے دیں گے. اب ہمارے ہاں یہی ایک چیز نظر آتی ہے کہ بھیک مانگنے والے بچوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ مہوش جو میں یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے اس نے متوسط طبقے سے نیچے کے جو لوگ ہیں نا ان کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ بچہ اسکول پڑھے نہ پڑھے، وہ پیدا ہو اس کے 3-4 سال گزریں اور اس کے بعد ہم اس کو اشارے پہ بٹھا دیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کا کام نہیں چل سکتا، ہمارا کاروبار نہیں چل سکتا. اور یہاں پہ ہماری الارمنگ سچویشن شروع ہوتی ہے کہ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے. ظاہر سی بات ہے بہت سارے بچے ہیں جو تو مجبوری کے تحت بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جنہیں مجبور کیا جا رہا ہے. مجبوری جو ہے نا مہوش وہ بھی ان کا آپ کہہ لیں کہ ایک عادت بن جاتی ہے. اس کے بعد اگر اس طرح کے بچوں کو، کیونکہ میں نے کیسز کچھ دیکھے چائلڈ پروٹیکشن میں بھی، تو وہ اس طرح کے بچے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کے والدین آ کے لے جائیں تو وہ کچھ دن بعد وہیں ہمیں نظر آتے ہیں. یہ میرے ساتھ اپنے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ ایک بچے کی میں کوریج کے لیے گئی اور اس کو پکڑا گیا تھا بھیک مانگتے ہوئے. کچھ ہی ہفتوں بعد وہ بچہ مجھے پھر سڑک پہ ایسے ہی میں جا رہی تھی تو مجھے سے روک کہتا آپ وہی ہے نا جو مجھے وہاں ملی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اب وہاں سے نکل کے بھی ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے بھیگی مانگنی ہے. یہاں پر نا کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، انہیں بتائیں کہ کس طرح سے ہم ایک بہتر شہری بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو شاید وہ جو بچہ آپ کو دوبارہ سگنل پہ ملا تھا وہ نہ ملے. تو کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں خاص کر کے گورنمنٹ کے اس پہ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کیا کام کیا جا رہا ہے؟ کاؤنسلنگ کو میں نے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں نا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ اوہو مطلب آپ کو ذہنی دباؤ ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. نہیں وہ کیا کرنا ہے، جا کے نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو. ٹھیک ہے، اٹس اے پارٹ آف لائف کہ آپ اللہ کو یاد کرو، لیکن کئی بار آپ کو اپنے ذہنی مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہماری نا یہ کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے جو بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل
ہمارے بہت سے ایسے بچے ہیں جو میٹرک کے بعد نا ان کی کاؤنسلنگ نہ کی جائے تو وہ بیچارے بھٹک جاتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی, اور وہاں پہ بھی یہی صرف ایک پرابلم جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی, ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا, ان کو بتایا. بالکل اسی طرح اپوزٹ سائڈ یہی ہے کہ اس طرح کے بچے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں, اور پھر میں کہوں گی کہ ان کو بچانے والا بھی کوئی ہمیں نظر نہیں آتا, تو پھر یہاں پر یہی پوائنٹ جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ بھی ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی گئی, ان کو حکومتی سمجھایا ہی سطح نہیں پہ گیا. کیا اقدامات ہونے چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ حکومت کے اقدامات یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کو ایک ادارہ جس طرح سے نوید صاحب کا ادارہ اس وقت موجود ہے, اس کو سپورٹ کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ادارہ اگر انہوں نے سب سے جو اچھی بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی کہ انہوں نے ایک لڑکیوں کو بھی وہاں پہ بچیوں کو رکھا ہوا ہے, ایک بچیاں موجود ہیں. میری ان سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی, بلکہ وہ اس بات کو سیکنڈ بھی کریں گے کہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ 2 بچیاں تھیں جو ہمارے پاس رہ رہی تھیں, اور وہ بچیوں کو یہاں سے ان کے والدین یا ان کے عزیز و اقارب جو ہیں وہ لے گئے, اور کچھ عرصے بعد انہوں نے انہی بچیوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ سے ان کے گاؤں ان کو لینے گئے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ یار واقعی ان بچیوں نے بھی پھر سوچا ہوگا کہ یار ہم نے کیا کیا اور ہماری کاؤنسلنگ کے لیے پھر آگے کون آ رہا ہے. تو اس طرح کے افراد کا ہمارے معاشرے میں ہونا بہت زیادہ کہیں نہ ضروری کہیں ہے. والدین کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے ان سارے فیکٹرز میں. چلے ایک تو ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں, وہ مجبوری کے تحت یہ سارے کام, لیکن ایک جانب ایسے والدین بھی ہیں جو کہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں, لیکن وہ مجبوراً یا بغیر کسی مجبوری کے اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں, تو یہ انتہائی غلط ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہم کس طرح سے ان بچوں کو بہتری کی جانب لے کر جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال موجود تھے. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. جب آپ نے اس ادارے کا قیام کیا تو بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی مخالفت بھی کی ہوگی, بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا ہوگا. تو کون وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اس ادارے کو بنانے میں؟ جی ایسے ہی ہے جی. جیسے معاشرے میں جب بھی ہم کوئی نئی چیز شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ ڈر جاتے ہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے, تو ان لوگوں نے یقینی طور پر اس حوالے سے کہا کہ نہ کریں, یہ کریں, وہ کریں. لیکن میری مسز نے مجھے اس حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کیا. جب میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ یہ شروع کرنا چاہیے تو انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری میری اس حوالے سے میری ہیلپ کی, میری سپورٹ کیا ہر اعتبار سے. کچھ میرے فیملی ممبرس ہیں, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. میرے ادارے کے تمام جو لوگ ہیں الہدیٰ اسکول اینڈ کالج کے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے میرے ہر موقع پہ ہر دن رات انہوں نے کام کیا بے لوس ہو کر اللہ کی رضا کے لیے. تو ان لوگوں کی سپورٹ سے ہی ماشاءاللہ اب یہ چیز فلرش ہوئی ہے. اور یہاں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہماری NNI آرگنائزیشن ہے, اس کے تحت صرف الہدیٰ سویٹ ہوم نہیں چل رہا, اس کے تحت اور بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جو چل رہے ہیں, کچھ چلنے والے ہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل ہمارا الہدیٰ اولڈ ایج ہوم بھی ہے, الہدیٰ دارالمان بھی ہے, الہدیٰ لنگر خانہ ہے, الہدیٰ ایوننگ اسکول ہے. ایوننگ اسکول سے مراد ہے کہ وہ بچے جو کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے یا وہ دن کو کام کرتے ہیں, ان کے لیے ایوننگ جو اسکول ہے ہمارا اویلیبل ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. اس میں کوئی ہم ان سے پیسے نہیں لے رہے, جسٹ وہ رضائے ہلائی کے لیے ہے. تو اس قسم کے کچھ اور بھی سوشل پروجیکٹس ہیں. تو اس طرح سے معاملات ہیں. اچھا, آپ مجھے تھوڑا سا اپنے اولڈ ایج ہوم کے بارے میں, یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا, اور اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہوں گا, میری خواہش ہوگی کہ یہ جو آپ نے سویٹ ہوم سٹارٹ کیا, اس کا پس منظر میں نے بتا دیا تھا کہ میرے اندر ایک جذبہ تھا. تو اس میں 1-2 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ میں ایک اسکول اینڈ کالج کا آنر ہوں, چیف ایگزیکٹو ہوں. تو اس میں ایک چیز آبزرو کرتا تھا کہ کروڑوں کی بلڈنگ ہے, کچھ 70-80 کمرے ہیں, 1 بجے کے بعد یہ فری ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی بلڈنگ ہے, فری پڑی ہوئی ہے, اور صبح تک یہاں کوئی بھی اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے؟ مطلب ایک پراپرٹی ہے, ایک اس کی یوز ہونا چاہیے. تو میں نے پھر اس کا نا جیسے دیر میں تھا کہ ایک آرفنیج ہونا چاہیے, وہ پھر میں نے یہاں سے اس کو ساتھ اٹیچ کر دیا کہ اسکول کے بعد جب آپ پاس بلڈنگ فری ہے تو آپ اس میں دیگر معاملات کریں. تو اسی اعتبار سے پھر ہم نے اولڈ ایج ہوم کے حوالے سے بھی اقدامات کیے کہ جب ہمارے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں, اسٹاف ہے, کچن ہے, تمام جو ایک انفراسٹرکچر ہے, تو کیوں نہ ہم ایسی خواتین جو مطلب ضعیف ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے, تو کیوں نہ ان کو ہم اس میں انڈکٹ کریں. تو اس حوالے سے پھر ہم نے اقدامات کرنا شروع کر دیے.
مریم، یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی، بات ہو رہی تھی اولڈ ایج ہوم کی، تو کیا حکومتی سطح پہ فیصل آباد میں ایسے اولڈ ایج ہوم موجود ہیں جو کہ خاص کر کے بزرگ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل، اس وقت سوشل ویلفیئر کی جانب سے اولڈ ایج ہوم جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پہ مرد بزرگ اور بزرگ خواتین جو ہیں وہ وہاں پہ قیام پذیر ہیں. لیکن اس کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ وہاں پر، کیونکہ اب دیکھیں ایک ادارہ ہے جو پرائیویٹلی چل رہا ہے، ایک ادارہ ہے جو ہماری گورنمنٹ کا ہے. اب جو ہماری عوام ہے اور ایک بیسک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یار جو حکومت کا ادارہ ہوگا نا وہ زیادہ اچھے سے کام کر رہا ہوگا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر افسوس کرتے ہیں، اس بات کے اوپر کہ نہیں، اب وہاں پہ آپ کہیں کہ 50+ مرد ہیں اور 20+ خواتین ہیں. کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مشکلات کا بالکل سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر وہاں پر اب ان کی ایج آپ لمٹ لگا لیں کہ 50 جو 60+ خواتین ہوتی ہیں نا، 60+ بزرگ ہیں ہمارے، وہ وہاں پہ اب اس طرح کے بزرگ بھی ہوتے ہیں، بہت جلدی بیمار بھی ہوتے ہیں، خدا نخواستہ انہیں کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے. گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور وہاں پہ ایمبولینس موجود نہیں ہے، وہاں پہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے. اس سے بڑا مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ یار ایک بیسک ان کی نیڈ ہے. ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز اور ایمبولینس کا ہونا ایک جگہ پر سب سے قریب ترین، یہ بہت ضروری ہے، اسپیشلی ان بزرگوں کے لیے جو وہاں پر میڈیکیشنز کی سب سے زیادہ ضرورت سب سے زیادہ ضرورت جیسے ہی ہم لوگ 40 یا 50 کراس کرتے ہیں، ہمیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پیشنٹس ہوتے ہیں، کئی بار ہارٹ بہت سے پیشنٹس لوگ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اور یہ سہولت وہاں پہ یہاں پر موجود میں نہیں. سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ گورنمنٹ سطح پہ تو جس طرح سے ادارہ چل رہا ہے، تو آپ کے اولڈ ایج ہوم میں کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی؟ اس میں جی تمام وہ جو ضروریات زندگی ہیں، میڈیسن ہے، کلوتھنگ ہے اینڈ ادر تھنگس جتنی بھی ہیں، رہائش وغیرہ ہے، تمام کی تمام ہم فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. بلکہ یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اور ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز شروع کرنی ہے آپ نے، اس میں آپ کو کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، بہت زیادہ اس میں اکنامکس انوالو ہوتی ہے. لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام لوگوں کو جن کے پاس کوئی بلڈنگ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو انفراسٹرکچر میں آتی ہے، اس کو آپ یوز کریں پازیٹیو وے میں. اس کو فری رہنے کی بجائے اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں. صحیح. چیزوں کے اندر سے چیزیں نکالیں آپ. تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ہونا چاہیے کہ چیزوں کے اندر سے چیزیں نکالیں. اس طرح سے کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. مخیر حضرات ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جیسا کہ علم میں ہے کہ ہم 100 بچوں تک جا رہے ہیں، ابھی 25+ ہیں، تو یقیناً اس حوالے سے بہت بڑا بجٹ چاہیے ہوگا. لیکن ہمیں اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے کہ وہ اپنا غیبی نظام اس حوالے سے متحرک کرے گی. باقی اسباب تو یہی ہیں کہ جو لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں، حدیث میں تو ہے کہ جس نے وہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو اس کی مطلب اجر ہے، اور قیامت کے دن میں اور یتیم ایسے ہوں گے جیسی یہ 2 انگلیاں. تو اس جذبے سے کہ کوئی آگے آتا ہے، ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو ان کو ویلکم کیا جائے گا. اب جیسے کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایوننگ اسکول یہ بہت اہم ہے. وہ بچے جو دن کو کام کرتے ہیں، ایسے بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں جو کہ دن کو اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح، چھوٹی موٹی کمائی کر کے. تو ایوننگ اسکولز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ کا یہ پروجیکٹ کب سے اسٹارٹ ہوگا؟ ایوننگ اسکول تو بیسکلی ہمارا اسٹارٹ ہے جی، یہ تقریباً 6 ماہ سے اسٹارٹ ہے. اس میں تعداد کم ہے. ہم ہر جگہ پہ جو کمزور طبقہ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، مطلب میری تو عادت ہے کہ میں اگر کہیں جا رہا ہوں، مجھے کوئی بچہ نظر آتا ہے تو میں اس کو انٹرویو شروع کر دیتا ہوں. آپ کیا نام ہے، آپ کے ابو ہیں نہیں ہیں، وہ اس حساب سے نا یہاں اس کو سویٹوں میں لے آتے ہیں، یہاں پہ اس کو ایوننگ اسکول میں دعوت دیتا ہوں. تو اوپن ہینڈ ہے، جو آنا چاہے، جس کو پڑھنے کا شوق ہے، معاشی معاملات کی وجہ سے یہ مصروفیت نہیں پڑھ سکتا، وہ آئے، ویلکم کیا جائے گا. ایوننگ اسکول میں کلاسز کا مجھے بتائیں کہ کلاسز کون سی کلاس سے اسٹارٹ ہے اور کس عمر کے بچے جو ہیں اس ایوننگ اسکول میں آ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتانا کہ میرا تو آلریڈی ایک اسکول اینڈ کالج چل رہا ہے، تو اس میں تمام کلاسز موجود ہیں. تو وہی ہم اسٹاف ادھر شفٹ کر لیتے ہیں، جس قسم کا بچہ آ جاتا ہے اس کو وہاں پہ انٹرٹین کر دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پر ہم نا 2 سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. ایک ہے پرائیویٹ جیسے کہ سر ڈاکٹر نوید اقبال کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری گورنمنٹ ہے. تو میڈم گورنمنٹ سطح پہ کوئی ایسا ایوننگ اسکول ہے فیصل آباد میں جو کہ ایسے بچوں کے لیے کام کر رہا ہو؟ اچھا، فیصل آباد میں نا گرمیوں کی چھٹیاں جیسی ہوئی 2024 کے اندر، تو پروجیکٹ شروع کیا گیا کہ جو ایوننگ اسکول ہے
وہ شروع کیا جائے اس کے اندر، کیونکہ پہلے سمر کلاسز ہوتی تھی تو وہ تو آپ کہہ لیں آلموسٹ، کیونکہ گرمیاں بہت تھیں، وہ کچھ جگہوں پہ ہو رہی تھیں پرائیویٹ سکولز کے اندر، لیکن گورنمنٹ سکولز کو گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ یہاں پر ہماری ایوننگ سکولز جو ہیں وہ کھولے جائیں، لیکن آپ کہہ لیں کہ وہ بس چند ماہ چلا اور اس کے بعد وہ بھی بند ہو گیا. ہمارے پاکستان میں جو بھی حکومتیں آتی ہیں ان کی سب سے افسوسناک بات یہی ہوتی ہے کہ ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، جو کاغذ ہیں ان کو کالے کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، بٹ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک بات جو ہے میرے ذہن میں بھی کلک ہوئی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بھی ہے. اگر ہمارے پرائیویٹ سکولز بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ لوگوں کی بلڈنگز بھی تو 2 بجے کے بعد یا میکسیمم 3 بجے کے بعد بھی خالی ہوتی ہیں، اگر اس طرح کے ایوننگ سکولز ہر جگہ کھل جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ایسے بچے جو کہ اپنی پرائیویٹ میٹرک کے بعد اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکیں یا 5th کلاس کے بعد 8th کلاس کے بعد بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ پوری نہیں کر سکے تو ایٹ لیسٹ چلو وہ ایسے اسکول میں جا کے اپنی بیسک نیڈ، اپنی بیسک تعلیم جو ہے اس کو ہی پورا کریں گے کہ شاید معاشرے میں ایک اہم شہری ہونے کا کردار ادا کر لیں وہ. تو یہ میرے خیال سے ایک اچھی چیز ہے کہ ایوننگ سکول جو ہیں صرف گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے. بالکل، یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت میں بینگ اے سٹیزن ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید اقبال موجود تھے. ان سے ہم جان رہے تھے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں اولڈ ایج ہوم ہے، جس میں ایوننگ اسکول ہے، جس میں ہمارے دوسرے سویٹ ہومز بھی آ گئے. اس کے علاوہ فردر آپ کے کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو ابھی ان لائن ہیں؟ ماشاء اللہ 3-4 پروجیکٹس ہیں، کچھ پر عمل ہو رہا ہے، کچھ ایگزیکیوٹ ہونے والے ہیں. اس میں سے ایک پروجیکٹ ہے جی آل-ہدا بھائی چارہ بینک. آل-ہدا بھائی چارہ بینک سے مراد ہے کہ آل-ہدا اسکول اینڈ کالج کا یہ ایک انٹرنل پروجیکٹ ہے. اس میں ہمارے پاس 1100 اسٹوڈنٹس ہیں اسکول میں، تو اس میں ہم نے ایک بینک بنا دی ہے. اس میں یہ 1100 بچے کچھ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، فزیکلی بھی کوئی چیز ڈونیٹ سکتے ہیں یا کیش میں بھی دے سکتے ہیں. اس بینک میں جتنا ڈونیشن اکٹھا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ود ان دیٹ اسکول. جو بچے نیڈی ہیں یا کوئی اگر اسٹاف میں کوئی نیڈی ہے، اس کے بعد باہر کوئی نیڈی ہے، تو ود ان 1100 اسٹوڈنٹ وہ کلیکشن ہوتی ہے، اپنی مرضی سے دیتے ہیں اور وہی پھر ان کے درمیان اور پھر سیکنڈ اسٹاف، تھرڈ پھر باہر کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اچھا، اویئرنیس بہت ضروری ہے. اگر ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، آگہی بہت ضروری ہے. تو کس طرح سے آپ اویئر کرتے ہیں لوگوں کو؟ کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس کام میں، اس خیر کے کام میں انوالو کریں گے، یہ نیٹ ورک اتنا ہی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا. اس حوالے سے تو مختلف موڈز ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے، پمفلیٹس وغیرہ دے سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے انوائٹ کیا، آپ کے توسط سے پیغام پہنچا. تو باقی فزیکلی بھی لوگوں کو ہم موٹیویٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں تو اگر مجھے کوئی بچہ نظر آ جائے سڑک پر، میں تو گاڑی روک کر اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کے امی ابو کیا کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں میں یتیم ہوں تو میں کہتا ہوں آپ سویٹوں میں آ جائیں. اگر کہتے ہیں امی ابو ہیں لیکن میں پڑھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ایوننگ اسکول میں آ جائیں. اب ایوننگ اسکول میں فری بکس ہیں، فری بیگس ہیں. تو بس کاوش ہی ہے جی، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ کے اس چینل کے آنے کے بعد یہ پیغام مزید آگے جائے گا. انشاءاللہ آپ بارش کا پہلا قطرہ بنے، اور جیسے یہ کارواں جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. اور ویسے بھی خیر کے کام میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی میں درد دل رکھتے ہیں اور وہ ان بچوں کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں. ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا، اسپیشلی 2 ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ سویٹ ہوم بنانے کے بعد آپ یقین کریں کہ ذہن میں، دل میں سکون کا ایک شہر بس گیا. یہ ان بچوں کی برکت سے ہے. دوسرا، سویٹ ہوم بنانے کے بعد اللہ پاک نے 10 اور پروجیکٹ شروع کرنے بھی توفیق دے دی. یہ بھی ان بچوں کی وجہ سے ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ان بچوں کی وجہ سے اگلے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں، اور جو زندگی میں ایک چینج آئی ہے وہ بھی ان بچوں کی وجہ سے آئی ہے. تو یہ جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے، اس حوالے سے اپنا بھی آپ کردار ادا کریں. بالکل. مریم، میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گی، بینگ اے سٹیزن ہماری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے اس بچوں کی تعلیم، خاص طور پہ یتیم بچے ہم کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہمارے آس پاس ہی یہ بچے موجود ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بچے ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں. میں بھی شاید تب سے بیٹھی یہاں پہ حکومت کو کئی بار جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہی تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے حکومت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں دیکھے, ہر طرح سے ہمارا خیال رکھے, کیونکہ ریاست. لیکن اب بینگ اے سٹیزن آپ کی اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہے. جیسے کہ نوید صاحب نے بات کی کہ میں باہر نکلتا ہوں تو میں رک جاتا ہوں, تو کیا صرف نوید صاحب کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ رکیں؟ کیا ہم نہیں رک سکتے؟ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اب بہت سے لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے, ان کو پتا چل گیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود نہیں سنبھال سکتے تو یہاں پر بھیجیں, تاکہ آپ کو تو ایک ذہنی طور پر سکون ملے گا ہی ملے گا, لیکن شاید اس بچے کی زندگی بھی سنور جائے گی, وہ بھی معاشرے کی ٹھوکروں سے بچ جائے گا. کیونکہ معاشرہ بہت تلخ ہے مہوش. وہ آپ بچے ہو, آپ بڑے ہو, آپ چھوٹے ہو, آپ جس بھی ایج گروپ کے ہو, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ذہنی طور پر کہیں نہ کہیں آپ کو ہرٹ کرتا ضرور ہے. تو اس چیز سے, اس تکلیف سے بچنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بینگ اے سٹیزن ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کو کہیں آپ دیکھیں, ایسی خواتین کو کہیں دیکھیں جو کہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں, تو ان کو ایسے اداروں میں ضرور بھیجیں تاکہ ان کی زندگیاں بچ سکیں. یہاں پر میں ایک اور بات جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہماری حکومتی سطح پہ ابھی اقدامات کی ضرورت ہے, تو کوئی ایسے نئے پروجیکٹس حکومت کی جانب سے ان لائن ہیں جو کہ سوسائٹی کی پروگریس کے لیے بہت اہم ہیں اور ہونے چاہیے؟ اچھا, اس وقت کیونکہ جیسے 2 پروجیکٹس میں آپ کو گنائے, ایک تو بیگرز ہوم ہے اور دوسرا ہماری بچیوں کے لیے کوئی ادارہ اس وقت موجود نہیں ہے. تو 2024 کے جون کے اندر جب بجٹ آیا تو ایسی افسوسناک بات ہے کہ فیصل آباد سوشل ویلفیئر اور اس طرح کے ادارے جو اس سے ریلیٹڈ تھے ان کو بجٹ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. 2 سے 3 سال گزر چکے ہیں. کچھ بلڈنگز کو جن کو ADPA اسکیم کے تحت ان کو کہا گیا کہ آپ کی کنسٹرکشن ہوگی, جو پیسے دے دیے کہ اس کے بعد وہ کنسٹرکشن بھی رک گئی, جس کے اندر دارالامان بھی ہے, اس کے علاوہ ہمارا صنعتدار ہے, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا حکومت کہتی ہے کہ ایک پروجیکٹ شروع کرنا ہے تو اس کو تھوڑے تھوڑے فنڈز دینے بہت ضروری ہیں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دارالامان میں اگر تھوڑا سا وقت ہو تو بتا دوں کہ دارالامان میں صرف 2 کمرے موجود ہیں جہاں پہ 40+ خواتین رہ رہی ہیں, جبکہ پوری بلڈنگ ایک تیار کر دی گئی ہے, لیکن کیونکہ اس کی پوری سی آپ کہہ لیں کہ اس کی پوری تیاری نہیں ہو سکی, وہاں فرنیچر نہیں آ سکا. یہ آپ بتا رہی ہیں کہ 2 کمرے ہیں اور 40 کے قریب وہاں پر خواتین موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ان سے مسائل بھی ہوں گے, بچے بھی موجود ہیں ان کے ساتھ, ان کے مسائل بھی ہوں گے, انہیں دکھ بھی ہوگا, انہیں تکلیف بھی ہوگی. تو وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں, وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ ان پروجیکٹس کے راہ میں رکاوٹ ہے؟ سب سے پہلا تو ہمارا جو رکاوٹ ہے وہ ہے فنڈز کی, جو کہ اگر مل بھی جائے تو وہ ہماری آپ کہہ لیں کہ آگے ہم تک پہنچ نہیں پاتی, ان لوگوں تک پہنچائی نہیں جاتی جہاں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا بجٹ آیا سال کا اور اس کے اندر جگہ ہی نہیں تھی اس کے لیے, وہ انہوں نے اس کو کسی کھاتے میں ڈالا ہی نہیں, انہوں نے کہا رہنے دو کی کرنا. تو وہی والا حساب ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ سب سے ایک بیسک نیڈ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم سادی سی بات کر لیں کہ بھی سڑک کیوں نہیں بن رہی, ملت چوک کیوں نہیں بن رہی, اس کی ایک بیسک وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ جی ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. کہاں گئے فنڈز؟ 40 خواتین سے ملی بھی ہوں گی, کچھ سے آپ نے بات بھی کی ہوگی, ان کے مسئلے مسائل بھی سنے ہوں گے. تو کون سے ایسے مسئلے ہیں جو وہ فیس کر رہی ہیں, ان کے مطالبات کیا ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو خواتین وہ یہاں پر ہوتی ہیں, جیسے میں نے بہت سٹارٹ میں بات کی تھی کہ وہ خواتین نا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان میں سے کئی ایسی ہوتی ہیں جنہوں نے پسند کی شادی کی گھر سے بھاگ کر, اور اب جنس کے ساتھ کی ہے وہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کئی بار کہ ہمارے ہاں معاشرتی مسائل ہوتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے, وہ بیگم کو دیتے نہیں ہیں, تو وہ خواتین چونکہ وہ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ ان کا لو ہوتا ہے, وہ پھر بھاگ کے آ جاتی ہیں. اس کے بعد ان کے ہسبینڈ ان کو ڈھونڈتے ہیں, مار کٹائی, تشدد, اس طرح کی چیزیں. اب وہ ایک تو خاتون خود ذہنی طور پر آپ کہہ لیں کہ اسٹیبل ہے, اس کے ساتھ پھر ان کے بچے بھی موجود ہیں. 45 خاتون ہیں اور 20 کے قریب بچے ہیں وہاں پر, تو 2 کمروں میں ان کا رہنا آپ یقین کریں کہ کتنا زیادہ مشکل ہوگا. تو اس صورتحال میں ہماری حکومت کیا کر رہی ہے کہ جب اس کو پتا ہے کہ یار اتنی زیادہ خواتین ہیں تو ان کو 2 کمروں کے اندر انہوں نے ڈالا ہے. کیا ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں؟ ایک تو چلو کاؤنسلنگ اور یہ تو ایک اہم بات تو ہے ہی ہے, لیکن کچھ بنیادی ضروریات بھی ہوتی ہیں. تو کیا وہاں کی خواتین کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, جس میں کھانا پینا, رہنے کے لیے تو چلو 2 کمرے ہیں, لیکن کھانا پینا ایک بنیادی ضرورت ہے. وہاں پہ بنیادی ضرورت تو اسی طرح سے, کیونکہ اب ان خواتین کو ہم نے مصروف رکھنا ہوتا ہے,
تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا کھانا وہاں پہ خود ہی بناتی ہیں، جس کمرے میں وہ رہائش پذیر ہوتی ہیں اس کی صفائی وغیرہ خود کرتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ کرنا چاہیے. یہ ہماری سنت بھی ہے کہ بھئی اس چیز کے اوپر کام کریں. آپ کو خود اپنا آپ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. ان کو مصروف وہاں پہ ضرور رکھا جاتا ہے، لیکن اب بیسک پوائنٹ ہے کہ چلو اگر ان کو وہاں رکھا جا رہا ہے تو ان کو بہتر جگہ پہ رکھا جائے، نہ کہ ان کو 2 کمروں کے اندر جو ہے وہ. بالکل مریم، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. ڈاکٹر نوید اقبال، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے. آپ جس نیک مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ مقصد بہت زیادہ اور بہت وسیع تر نیٹ ورک پہ پھیل جائے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جس نے دارالعلوم کی بات کی، میں نے کل اپنے سٹاف کو کہا ہے کہ دارالعلوم میں جو خواتین آئیں گی دی موسٹ ڈیزرونگ ہونی چاہیے. کوئی ایسی خاتون نہ آ جائے کہ وہ ادھر آ جائے، اس کا مہینے کا 20-25-30 بچ جائے، اس کا وہ بینک بیلنس بنتا جائے. بالکل، دی موسٹ ڈیزرونگ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسرا ہمیں 75 بچوں کی مزید ضرورت ہے. آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی ہو تو ہم حاضر ہیں. ضرور. سٹی 41 کی فیملی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ مریم، آپ کا بھی سر، آپ کا بھی. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے پروجیکٹ کو مزید ترقی اور کامیابی عطا کرے. اسی کے ساتھ وقت ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. آج کے بھاؤ میں ہمارے ساتھ محمد علی نارو موجود ہیں. ان سے چل کر جانتے ہیں کہ سبزی اور پھل کس قیمت پہ فروخت کیے جا رہے ہیں. جی نارو، اپڈیٹ کریے گا. فیصل آباد مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بروز جمعرات کی ریٹ لسٹ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت دوبارہ سے مہنگا ہونے لگا ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے. پھلوں کی قیمتیں مستحکم رہی ہیں. اگر آج کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے قیمتوں کا تو برائلر مرغی کا گوشت 4 روپے مہنگا ہوتا 580 سے بڑھ کر 584 روپے، اور بازار میں کم و بیش 590 روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے. آلو اپنی سابقہ قیمت پر قائم رہتا ہوا 58، بازار میں 80. پیاز 8 روپے سستا ہوا ہے 88 سے کم ہو کر 80، اور بازار میں 120 میں شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر 7 روپے سستا ہوا ہے 65 سے کم ہو کر 58، بازار میں 120. ادرک چائنا بغیر رد و بدل کے جو قیمت ہے اس کی 325 روپے، بازار میں 330. لہسن چائنا اپنی سابقہ قیمت پر قائم رہتا ہوا 590، بازار میں 630. اس کے ساتھ ساتھ سبز مرچ 20 روپے سستی ہوئی ہے 115 سے کم ہو کر 95 روپے، اور بازار میں 150. پھول گوبھی 3 روپے مہنگی ہوئی ہے 27 روپے سے بڑھ کر 30 روپے، بازار میں 60. اور گھیا کدو کی سابقہ قیمت قائم رہتا ہوا جو 55 روپے، بازار میں 90 روپے. بینگن کی قیمت بغیر اضافے کے 75، بازار میں 80. مٹر 10 روپے سستا ہونے کے بعد 85 سے 75، بازار میں 130. اس کے ساتھ ساتھ شملہ مرچ کی قیمت بغیر رد و بدل کے 225، بازار میں 270. گاجر سابقہ قیمت پر قائم رہتے ہوئے 28 روپے، بازار میں 40 روپے میں دستیاب ہے. اگر پھلوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے سیب کالا کلو آج 10 روپے سستا ہوا ہے 265 سے کم ہو کر 255، بازار میں 275 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. کیلا 5 روپے مہنگا ہوا ہے 145 سے 150 روپے درجن، بازار میں 160. انار کندھاری 10 روپے مہنگا ہوتا ہے 450 سے 460، بازار میں 470. چکوترا اپنی سابقہ قیمت پر قائم رہتا ہوا 200، اور بازار میں 220 روپے درجن. امرود بغیر رد و بدل کے 120، بازار میں 125. انگور ٹافی سابقہ قیمت پر قائم رہتا ہوا 240، بازار میں 260. اور کینو اول 20 روپے مہنگا ہوتا ہوا 340 سے 360، بازار میں 380 سے لے کر 500 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے. سبزیوں کی قیمتوں میں آج کمی دیکھی گئی ہے اور پھلوں کی قیمتیں زیادہ تر مستحکم رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ محمد علی نارو، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے بیشتر بچے تھیلسیمیا اور بلڈ کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں. لیکن ان بچوں کی خدمات، انہیں مفت علاج مہیا کرنے میں علی زیب فاؤنڈیشن کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس ادارے کی بنیاد 1995 میں معروف اداکار علی زیب نے ڈاکٹر شاہد زیدی کے ساتھ مل کر رکھی. یہ ادارہ پچھلی 3 دہائیوں سے بغیر کسی رنگ، نسل، تعصب کے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. آج ہمارے ساتھ اس ادارے کے ڈائریکٹر سید زاد زیدی اور ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید ظفر الایمان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. سر آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ علی زیب فاؤنڈیشن کا موٹیو کیا ہے؟ علی زیب فاؤنڈیشن کا مقصد عوام الناس کی خدمت کرنا ہے، اور جو بچے اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اپنی زندگی کی اس کربناک صورتحال میں گزارتے ہیں. علی زیب فاؤنڈیشن ان کو وہ فیسلٹیز فراہم کرتا ہے جو کہ اس سے علی زیب فاؤنڈیشن سے پہلے ان علاقوں میں موجود نہیں تھیں. بلڈ کے حصول کے لیے لوگ اور یہ بچے بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے جیسے کراچی ہے یا لاہور ہے،
تو اس ادارے کا مقصد جب 1995 میں عمل میں آیا تو وہ سب سے پہلے مقصد یہی تھا کہ جو ان ایریاز کے پیشنٹس ہیں وہ دور دراز سے سفر کر کے لاہور جیسے بڑے شہر میں جا کے اپنا علاج معالجہ کراتے تھے، تو اس کے برعکس پھر ادارے کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں، یہاں کے بچے، وہ اس فیسلٹی سے مستفید ہو سکیں کہ وہ بلڈ ان کو انہی کے علاقے میں مہیا کیا جا سکے۔ ابھی پاکستان میں کتنے سینٹرز ہیں علیزے فاؤنڈیشن کے جو اس وقت کام کر رہے ہیں؟ علیزے فاؤنڈیشن ماشاءاللہ 6 سینٹرز ہیں جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں، جس میں فیصل آباد ہے، لاہور ہے، ساہیوال ہے، ڈسٹرکٹ پاک پتن ہے، جھنگ ہے اور ٹوبا ٹیک سنگھ ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہوں گی کہ تھیلسیمیا کیا ہے؟ اصل میں تھیلسیمیا جو ہے بیسیکلی ایک جینیٹک بیماری ہے اور بلڈ ڈس آرڈر کی بیماری ہے کہ خون کی اس میں بیسیکلی کمی ہوتی ہے، جو آپ کے ریڈ سیلز ہوتے ہیں خون کے اندر، بچوں کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور جنرلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ سے بچے کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تھیلسیمیا کی کتنی ٹائپس ہیں؟ بیسیکلی اس کی ٹائپس تو 2 ہیں، ایک میجر ہوتا ہے، ایک مائنر ہوتا ہے۔ میجر میں یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہے دونوں جو ہیں وہ کیریئر ہوتے ہیں اس جین کے، جو آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ مائنر کے اندر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر سر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، جب ایک ادارہ کسی مقصد پہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ابھی آپ کے ادارے کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، جب ایک ادارہ ورکنگ میں آتا ہے تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بلڈ جو ہے، بلڈ کلیکشن میں بہت سی ایسی دشواری آتی ہے، جیسے کہ جب کالجز وغیرہ آف ہوتے ہیں، کچھ سیزن ایسا آتا ہے تو اس کے بعد ہمیں بلڈ کی کلیکشن میں کافی جو ہے مشکلات آتی ہیں جب کالجز آف ہوتے ہیں، کیونکہ میجر سورس جو بلڈ ڈونیشن کا ہے وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو ہمیں پھر ان کے حصول کے لیے بلڈ کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، جب اتنی بڑی ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے مانیٹری ڈونیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ میجر رول پلے کرتی ہیں، تو ہمیں جو ہے صحت سہولت پروگرام جو ہے اس سے بڑا ایک بینیفٹ تھا کہ ہمیں ایک میجر کنٹریبیوشن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ آتا تھا، اور ان بچوں کی بہتر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اور میڈیسن کی جو ہے ان کو ہم پرووائڈ کرتے تھے ڈیلی بیسس کے اوپر، تو وہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب سے وہ صحت سہولت پروگرام جو ہے وہ ابھی فی الحال ڈسکنٹینیو جب سے ہوا ہے، تو ان کے لیے ہمارے پھر ادارے کے اوپر بہت برڈن جو ہے وہ اس ادارے کے اوپر پڑ گیا، مشکلات اس میں آئی ہیں ان بہت زیادہ۔ چیلنجز کو ظاہر سی بات ہے جہاں پر پرابلم آتی ہے وہاں پر اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن بھی ہوتا ہے، تو آپ اس چیلنج کو کس طرح سے اوور کم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جب اس طرح کے چیلنجز آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سورس بھی پیدا کر دیتا ہے جس سے یہ ادارے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ فیصل آباد کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں اس ادارے کے ساتھ، وہ ہمیں بلڈ ڈونیشنز میں ہیلپ کرتے ہیں، وہ بلڈ بیگز میں ہیلپ کرتے ہیں، میڈیسن میں، ہر طرح کے ٹریٹمنٹ میں جو ان سے ہو سکتا ہے وہ ڈونرز ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جیسے بات کی کہ اس صحت سہولت پروگرام کی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا اچھا انیشیٹو تھا، وہ جب سے ڈسکنٹینیو ہوا ہمارے لیے وہ مشکلات ہیں، لیکن پھر دوسرا سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل، یہاں پر ایک اور بات میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر آپ سے کہ تھیلسیمیا کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے جب بچے میں یہ رونما ہوتی ہیں تو بہت سارے پیرنٹس ہیں وہ بہت تاخیر کر دیتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں، تو کون سی ایسی علامات ہیں کہ جب یہ بچے میں رونما ہونا سٹارٹ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ جیسے ریڈ سیلز کی کمی ہوتی ہے تو آکسیجن نہیں پہنچ سکتی بچے کو، اس کے سارے جسم کو۔ اس میں ایک بچہ کھیلتے ہوئے ایک تو تھک بہت جلدی جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ پیلا رہتا ہے یا تھوڑا زرد سا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایچ بی کی کمی ہے، خون پراپر نہیں مل رہا، اس کی وجہ سے یہ 2 میجر علامات اس میں کنسیڈر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنرلی بچہ بیمار زیادہ رہنے لگ جاتا ہے، کہ اس کو زیادہ بخار وغیرہ اس طرح کی بیماریاں بہت عام اس کو ہوتی ہیں، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جنرلی اس کی جو یہ ظاہری سمٹمس دیکھ کے اس کے ٹیسٹ ایچ بی وغیرہ CBC وغیرہ کے ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں جنرلی ایچ بی کم آتی ہے۔ جب کانسٹنٹ ایچ بی کم آئے، بار بار ہر ٹیسٹ کے اندر اس کی ایچ بی کم آ رہی ہے، تو اس کو پھر ہم اس ایچ ٹیسٹ پی کی ریشو کتنی ہونی چاہیے یا کتنی کم ہوگی تو ہمیں فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ایچ بی ویسے تو ایک ہیلدی ہے کہ 12 کے آس پاس رہنی چاہیے، 12 سے اوپر ہی رہنی چاہیے،
لیکن جو تھیلیسیمیا کے بچے ہوتے ہیں ان کی کافی کم ہوتی ہے، 7-8 کے تک بھی، 5-6 تک بھی جا سکتی ہے ان کی. اس میں یہ ہے کہ جب اس طرح کے آثار نظر آئیں کہ بچہ بہت جلدی تھک رہا ہے، اس کا رنگ زرد ہے، تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ کوئی ٹیسٹ لکھ کے دے آپ کو، تاکہ پتہ لگے ایچ بی کتنی ہے. اس کے لیے پھر اس کو ڈائگنوسس کے لیے ایک علیحدہ ٹیسٹ ہوتا ہے تھیلیسیمیا کے لیے، ایچ بی الیکٹروفوریسس کے یہاں نام پر سے. ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. عموماً ہماری سوسائٹی میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ کزن میرج کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا ہے، تو یہ کس حد تک یہ سچ ہے؟ اور اگر کبھی ایسا ہو تو اس مسئلے کو کس طرح سے ہم حل کر سکتے ہیں؟ کیا شادی سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ یہ فیکٹر بہت بڑا ہے کہ جو فیملی کے اندر کزن میرجز ہیں، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے اس بیماری کا، کیونکہ ایک فیملی کے اندر یہ جین آلریڈی بہت زیادہ ہوتا ہے. جب کزن میرجز ہوتی ہیں تو آگے بچے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو تھیلیسیمیا ہوگا، کیونکہ اگر ظاہر سی بات ہے کزن میرجز کے اندر ایک جین پہلے ہی فیملی کے اندر بہت زیادہ پرومیننٹ ہے، اور ماں باپ اور دونوں کزن ہیں تو ان کے اندر وہ جین آگے بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ میجر کیسز کے اندر یہ فیملی کزن میرجز کے اندر سے ہی ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جنرلی ایک تو آبویسلی میرج سے، شادی سے پہلے ٹیسٹ ایچ بی الیکٹروفوریسس ہوتا ہے، وہ ایک کروا لینا چاہیے. اب تو آئی تھنک سعودی عرب نے بھی کمپلسری کر دیا، اور پنجاب گورنمنٹ بھی آئی تھنک کرنا چاہ رہی ہے اس کو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پریگنینسی کے دوران فرسٹ فیو ویکس کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کوریونک ویلس سیمپلنگ کے نام سے، وہ بھی اب پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں یہ ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو پریگنینسی کے دوران ہی کہ بچہ آیا ہے اس کے اندر تھیلیسیمیا کا ٹریٹ ہے کہ نہیں. علیزیہ فاؤنڈیشن کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے؟ اس میں تھیلیسیمیا ہے جو میجر ہے، اس میں ہیموفیلیا ہے، بلڈ کینسر ہے. اس کے علاوہ تھیلیسیمیا کی اویئرنیس کے حوالے سے ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، جو ہم ان ریموٹ ایریاز میں جا کے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. جن فیملیز میں سب سے زیادہ کیریئرز پائے جاتے ہیں ان کو ہم پھر ان کو یہ بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کی پوری فیملی کی اسکریننگ کرتے ہیں، تاکہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ کون کیریئر ہیں، کون نان کیریئر ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم کالجز میں یا یونیورسٹیز میں جا کے اویئرنیس کیمپینز کرتے ہیں، تاکہ ینگ جنریشن کو بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ان میں اویئرنیس دی جا سکے کہ وہ کیوں بلڈ ڈونیٹ کریں، کیوں ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ان کا بلڈ کیسے جو ہے وہ ان کی جان بچا سکتا ہے. اس طرح کی اویئرنیس ہم لوگ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نیٹ ورکنگ کی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں، تو نیٹ ورکنگ میں کون کون سی مشکلات ہیں؟ آپ دیکھیں اس میں مشکلات آتی ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ میجر سورس جو ہیں وہ کالجز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارا بلڈ ڈونیشن کا. اور جب ان کے ساتھ، اور جب ہم کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن اور ایک گورنمنٹ کا جو ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب ہماری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، تو موسٹلی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ زیادہ اس میں بینیفیشل ہوتی ہیں بجائے اس کے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کے. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں لوگوں کا بلڈ ڈونیشن کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے نسبت ان کے پرائیویٹ کالجز کے، تو وہ ان کے ساتھ جو ہے کولیبوریشن میں ذرا ہمیں تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں. یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب سے ایک بات جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے سید اللہ زیدی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے پیشنٹس ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کریئر ہے اور یہ نان کریئر ہے، تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آپ بتا دیں. دیکھیے کیریئر پیشنٹس وہ ہوتا ہے جن کے اندر بیسیکلی ہمارا جو باڈی میں ڈی این اے جو ہوتا ہے، جو ہمارا رنگ، ہماری ہر چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے، ہماری ہائٹ کو، اسی طرح ایک ڈی این اے ہمارے اس کے اندر جینز ہوتے ہیں جو اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، سب چیزوں کو کرتے ہیں. اس میں ایک جین ہوتا ہے جو آپ کا ہیموگلوبن جو ہوتا ہے، جو آپ کے ریڈ سیلز ہوتے ہیں اس کے اسٹرکچر کو ڈٹرمن کرتا ہے. ہیموگلوبن جو ہے بیسیکلی وہ کیا ایک پروٹین ہے جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہوتا ہے، جو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے آپ کی پوری باڈی کو، آپ کے لنگ سے پوری باڈی کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی جو لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جین جو ہے وہ تھوڑا میوٹیٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا چینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ اسٹرکچر اس کا ایک ناقص ہونے کی وجہ سے وہ پراپر آکسیجن کیری نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ریڈ بلڈ سیلز کا اسٹرکچر بھی خراب ہو جاتا ہے، تو باڈی کو آکسیجن سپلائی نہیں جاتی پراپرلی، اور ہمارے آرگنس کو، ہماری ہر چیز کو آکسیجن سپلائی ضروری ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. اب تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے، کیا اس کا مکمل علاج موجود ہے کہ جس اسے ہم صرف جسے کہتے ہیں میڈیکیشن سے ہی زندگی بھر چلا سکتے ہیں؟ اس کا اس وقت تو ایٹ دا ٹائم کہیں بھی اس کا پراپر جو کہتے ہیں علاج نہیں ہے.
کہ مکمل ٹریٹمنٹ ہو جائے. اس کا ابھی فی الحال یہی علاج ہوتا ہے کہ ہم ریپلیس کرتے ہیں, نیا بلڈ ہر مہینے بعد 15 دن بعد لگنا پڑتا ہے پیشنٹ کو, اور ساتھ اس کو آئرن تھیراپی ہمیں دینی پڑتی ہے. اس کے علاوہ اس وقت یہ ہے کہ اس پہ ریسرچ چل رہی ہے اوورسیز, لیکن پراپر علاج ابھی اس کا نہیں آیا. مطلب سالانہ آپ کے پاس کتنے بچے آتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہر 15 سے 1 مہینے کے درمیان جو ہے اس کا خون ٹرانسفر کرنا پڑتا ہے. تو میں سعد اللہ زیدی سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سالانہ آپ کے پاس کتنے بچے آتے ہیں؟ کیا دن بہ دن ان بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا ہمیں تھوڑی کمی دیکھنے کو آ رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو ابھی اس وقت رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں وہ 4500 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں. تو ٹوائس ان اے منتھ اس بچے کی جب ٹرانسفیوژن کی جاتی ہے تو وہ سالانہ, اور اس میں پیشنٹس کی شرح میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنا کوآپریٹ نہیں کرتے اویئرنیس کے حوالے سے. یہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کانسنجینیس میرجز کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. جب ہم جا کے لوگوں میں اویئرنیس کرتے ہیں, دیتے ہیں کہ یہ کیریئرز ہیں, یہ نان کیریئرز ہیں, تو ان کی میرجز میں آپ کو تھوڑا سا کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کریں یا نہ کریں, آؤٹ آف فیملی کریں. تو جب اس طرح کے ہمیں ڈسکریجمنٹ ملتی ہے, ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ ہم اگر اس کو چیز کو ہمارے معاشرے میں بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ یہ ڈسکریج کیوں کیا جا رہا ہے اس چیز کو. جو اینسیسٹرز ہیں اور جو اتنے ان ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بڑے جو ہیں وہ مایوس سمجھتے ہیں کہ کیوں خاندان سے باہر شادی کی جائے. لیکن جب ان کو اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کروا لیا جائے تو وہ لوگ اس چیز کو اتنا فوکس نہیں کرتے. ایک ہی فیملی کے 4 بچے بھی اس ڈیزیز میں ہیں, لیکن ٹیسٹ کروانا ہے کہ وہ اتنا نہیں سمجھتے. اب اتنی بڑی فیسلٹی آ گئی ہے کہ پریگنینسی میں بھی ٹیسٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو بھی اگر آپ اویل نہیں کریں گے تو پھر بچے آپ ایک تو آلریڈی آپ کیریئرز ہیں, بچے پھر آپ تھیلیسیمیا میجر کے پیدا کری جا رہے ہیں. آپ کی بات سے متفق ہوں, میڈیکل ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. تھیلیسیمیا ایک مہلک بیماری ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے, اور اسے ارلی ایج پہ اگر ڈائگنوز کر دیا جائے تو بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگیاں بچا سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سعد اللہ زیدی موجود ہیں, ڈاکٹر ظفر الایمان موجود ہیں. سعد اللہ زیدی سر, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بلڈ ڈونیشن ایک کام ہے, مشکل کام ہے, تو نوجوان کو کس طرح سے آپ اویئر کرتے ہیں, کس طرح سے انہیں ایک پیج پہ لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں, کسی کو موٹیویٹ کرنا بلڈ کے حوالے سے یہ آج کل کے ایک مٹیریلسٹک دور میں بڑا مشکل کام ہے. تو ہماری جو پراپر ٹیم اس کے اوپر ورک کرتی ہے اویئرنیس کے حوالے سے, وہ وہاں جا کے کالجز میں ایک سیمینار ارینج کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو گیدر کرتے ہیں. وہاں پہ پھر ان کو بینیفٹس بتائے جاتے ہیں کہ آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے بلڈ ڈونیشن کتنا ضروری ہے. اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو آپ کی اپنی ہیلتھ کے لیے وہ کتنا ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلے کہ آپ کے بلڈ کی اسکریننگ ہو جائے گی. اسکریننگ میں کیا کیا آتا ہے, ہیپاٹائٹس بی آ جاتے ہیں, ہیپاٹائٹس سی آ جاتے ہیں, HIV آ جاتے ہیں, ملیریل پیراسائٹس آ جاتے ہیں, VDRL آ جاتے ہیں. یہ ایک وائرل ڈیزیز ہیں جو ہماری باڈی میں سائلنٹ ہوتی ہیں. ہمیں اس کی جو علامات ہیں وہ ایسے عام روٹین میں ظاہر نہیں ہوتی, لیکن جو اگر بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے اس کی جب بلڈ کی اسکریننگ کی جاتی ہے تو وہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کوئی وائرل ڈیزیز ہے تو وہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ ٹائملی کروا سکتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کا اگر کسی کو موٹیویٹ کرنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کے فری میں ایک تو یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں جو آپ عام روٹین میں نہیں کروا سکتے. دوسرا یہ کہ اگر آپ بلڈ ڈونیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ہائی بلڈ پریشر جیسے ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ خطرہ وہ بالکل کم ہو جاتا ہے اگر آپ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں ریگولر بیسس کے اوپر. اور برین ہیمریج جیسی جو وہ ہے ڈیزیز اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ بات ریگولر. کر رہے تھے اسکریننگ کی, جب اب بلڈ کلیکٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسکریننگ کی جاتی ہے, تو اسکریننگ کے دوران اگر کوئی مہلک بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اسے اس پیشنٹ کو اس کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں, اسے کس طرح سے اس پیشنٹ کے لیے اس کے لیے جب ہم سب سے پہلے جب اس کی ریپڈ اسکریننگ کی جاتی ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی ایسا ہمیں پازیٹیو سائن آ گیا تو ہم سب سے پہلے اس کو الائزا کے اوپر ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم اس کا الائزا کے اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر وہ اس کے اوپر بھی پازیٹیو آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی طرف یا پراپر اس ڈپارٹمنٹ کی طرف
اس کو ریفر کر دیتے ہیں کہ آپ ہیپاٹائٹس اگر آپ کو خدا نخواستہ ہے تو آپ پھر ہیپاٹائٹس ڈپارٹمنٹ میں جا کے اپنا وہ ٹریٹمنٹ کرائیں. ہم اس کو ریفر کر دیتے ہیں, رپورٹ اس کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے کہ آپ کی اس طرح ڈیزیز آئی ہے الائزہ کے اوپر, اور آپ یہ اس طرف ریفر کیا جاتا ہے, اب متعلقہ ڈپارٹمنٹ آپ کو ڈیل کرے گا. تھیلسیمیا کے علاوہ اور کون کون سے پروجیکٹ پہ علیزے فاؤنڈیشن اس وقت ورکنگ کر رہی ہے؟ دیکھیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علیزے فاؤنڈیشن جو ہے بیسیکلی جو فوکس ہے وہ تھیلسیمیا کے اوپر ہے, لیکن بلڈ ڈیزیزز میں جو بھی آ جاتے ہیں ہیماٹولوجیکل, اس میں ہم جو پرووائڈ کریں ہیموفیلیا ہے جس میں پیشنٹ میں کلوٹنگ فیکٹرز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو بھی ڈیل کریں, اور بلڈ کینسر جو بچوں میں ہو جاتا ہے ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ بینک, علیزے فاؤنڈیشن کا بلڈ بینک جو ہے وہ 24 آور سروسز اپنے شہروں میں پرووائڈ کر رہا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی سروس ہے. آپ اپنا ایکسچینج میں کوئی بھی بلڈ دے کے آپ کو جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ علیزے فاؤنڈیشن نے فیصل آباد جیسے سٹی میں جب اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا علیزے کو, تو بلڈ کے جو کمپوننٹس ہیں ان کا جو ایک دینے والا, جو آپ کہہ لیں کہ بلڈ کمپوننٹس جو انٹروڈیوس کرانے والا ادارہ ہے, وہ سب سے پہلے علیزے فاؤنڈیشن ہی ہے. کہ ہم وہ بلڈ کے کمپوننٹس ہیں جس میں ریڈ بلڈ سیلز ہیں, وائٹ بلڈ سیلز ہیں, پلیٹلیٹس ہیں, کرائیوپریسیپیٹیٹس ہیں, یہ علیزے فاؤنڈیشن ہی بلڈ کی پروڈکٹس کو سب سے پہلے اس دور میں انٹروڈیوس کروانے والا فیصل آباد کا واحد ادارہ ہے. سر سعد اللہ زیدی, آپ نے بتایا کہ بلڈ کینسر پہ بھی آپ لوگوں کی آرگنائزیشن ورکنگ کر رہی ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ بلڈ کینسر کی ارلی علامات کیا ہیں؟ دیکھیے جنرلی ہوتا یہ ہے کہ خاص طور پہ جو بلڈ کینسر ہے اس میں موسٹلی سمٹمس آلموسٹ سملر ہوتے ہیں. بلڈ جو جتنے بھی بلڈ ڈیزیز ہوتے ہیں آلموسٹ ان کے سمٹمس سملر ہوتے ہیں, کہ فٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح یہ لیوکیمیا ہو گیا اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سیلز بہت زیادہ, کئی دفعہ ہوتا ہے بہت زیادہ بن رہے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں بلڈ پریشر وغیرہ اس طرح کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے پیشنٹ کا. اس میں پھر ہم اور فٹیگ وغیرہ اور اس طرح کے سمٹمس سیملر آلموسٹ ہوتے ہیں ان کے. تو کیا بلڈ کینسر کا علاج ممکن ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی سٹیج پہ وہ ڈائگنوز ہوتا ہے. اگر تو ارلی سٹیجز میں ڈائگنوز ہو سکے تو اس کا پھر ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی سے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اوبویسلی اگر لیٹر سٹیجز کے اندر ڈائگنوز ہوا تو اس کا پروگنوسس کو اتنا اچھا نہیں. بلڈ کینسر کی کتنی سٹیجز ہیں؟ لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ڈیفیکلٹی کتنی ہوتی ہے. سٹیج 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, اور ایک سٹیج 4 ہوتی ہے. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں تک وہ گیا, کس سٹیج تک وہ گیا ہوا ہے. تھیلسیمیا اور بلڈ کینسر ایک مہلک بیماری ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. تو تھیلسیمیا کے جو سویئر پیشنٹس ہوتے ہیں یا بلڈ کینسر کے سویئر پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کی ریکوری کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے اگین وہ بات ہے کہ وہ ڈائگنوسس کس سٹیج پہ ہوا ہے اس پہ بہت میٹر کرتا ہے. اوبویسلی جو دور دراز کے علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی کہ وہ وقت پہ اپنا ڈائگنوسس کروا سکیں اور ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکیں. تو اس کا یہی ہے کہ جتنا ارلی ڈائگنوسس ہوگا اتنا زیادہ آپ کا ریکوری کا چانس ہوگا. بلڈ بینک کی بات یہاں پر ہو رہی تھی, تو بلڈ بینک کے لیے ڈفرینٹ سیمینارز بھی آرگنائز کروائے جاتے ہیں, آپ کی فاؤنڈیشن کی جانب سے کیمپ بھی لگوائے جاتے ہیں. تو یہ کیمپ کس طرح سے ان کا روسٹر ہوتا ہے کہ ماہانہ کیمپ لگتے ہیں, ہر 2 مہینے بعد کیمپ لگتے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے مجھے بات کیجیے. نہیں, ہمارے بلڈ کیمپس جو ہیں وہ ٹوائس یا تھرائس ان اے ویک وہ پری پلانڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے کیمپ ویک میں کرنے ہیں. 2 to 3 کیمپس ہم لوگوں نے ہر ویک میں کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ اتنے پیشنٹس کو جب ٹریٹ کرنا ہے تو ہمیں اس حساب سے بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ایک پورا پلان ہوتا ہے پورے منتھ کا کہ ہم نے اس ویک میں کتنے کیمپ کرنے ہیں, اس کے نیکسٹ ویک میں کتنے کیمپ کرنے ہیں, تاکہ ہم نے پھر اس حساب سے پیشنٹس کو بھی اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے کہ کتنے پیشنٹس کو ہم اس ویک میں ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک پلان بنتا ہے کہ کتنے پروڈکٹس اس کی بنیں گی, کتنے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہم کتنا بلڈ جو ہے وہ بلڈ بینک میں ہم او پی ڈی میں دے سکتے ہیں. یہ پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ جب ایک ادارہ قیام میں آتا ہے تو اس کا ایک ویژن ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیزے فاؤنڈیشن کا قیام کیوں ضروری تھا؟ لیکن وہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی کہ محمد علی صاحب نے جب اس ادارے کی بنیاد رکھی شاہد علی زیدی صاحب کے ساتھ مل کے, تو ان کا ویژن کیا تھا؟ ان کا ویژن یہ تھا کہ یہ لاہور میں جو پیشنٹس آ رہے ہیں, جو سرکاری اداروں میں پیشنٹس تھیلسیمیا کے آ رہے ہیں, یہاں پر ان کو اتنی سروسز نہیں مل پا رہی ہیں,
اور اتنی دور سے آ رہے ہیں یہ علاقے. فیصل آباد کے پیچھے اگر ہم بات کریں تو چنیوٹ ہو گیا یا جھنگ ہو گیا, ادھر کے بھی پیشنٹس اس دور میں لاہور آتے تھے. تو جب وہ ان پیشنٹ سے بات کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں, وہ پیشنٹس روتے تھے کہ ہم لوگ رات کے چلے ہوئے ابھی پہنچے ہیں, ہمیں بلڈ نہیں مل رہا یہاں پہ آ کے. تو اس ویژن کو انہوں نے دیکھا اور وہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات کی کہ پیشنٹس اگر اتنی دور سے یہاں آتے ہیں, اگر اس طرح کی فیسلٹیز ان کے ڈور سٹیپ میں پرووائڈ کی جا سکے, تو پھر انہوں نے اس کا انیشیٹ لیا کہ 1995 میں فیصل آباد میں سب سے پہلے اس ادارے کا قیام کیا کہ یہ جو پیشنٹس ہیں اتنی دور آ رہے ہیں, کوئی غریب مزدور ہے وہ اپنی جو ہے وہ روزی روٹی چھوڑ کے اتنی دور ٹریول کر کے کرایہ خرچ کر کے آ رہا ہے, تو اگر یہی سروسز ان کو وہاں دی جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو علی زیب فاؤنڈیشن جھنگ میں نظر آئے گی, جو ایسا ایریا ہے کہ وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز گورنمنٹ کی نہیں ہیں. جھنگ میں وہ کام کر رہی ہے. عارف والا میں ڈسٹرکٹ پاک پتن کہلاتا ہے, وہاں پہ علی زیب فاؤنڈیشن آپ کو نظر آئے گی. وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے وہاں پہ, بہاول نگر کا ڈسٹرکٹ سارا وہاں پہ پیشنٹ کا لوڈ بہت زیادہ ہے. اسی طرح ٹوبا ٹیک سنگھ ہے, وہاں کے پیشنٹس اتنے یہاں فیصل آباد میں آتے تھے. ہم لوگوں نے ان کو سروسز وہاں پہ دی جائیں کہ کم ایٹ لیسٹ اس ایریا کو وہیں پہ ہی گیدر کر کے ان پیشنٹس کو وہاں پہ سروسز پرووائڈ کی جا سکیں. سینٹر ڈفرینٹ علاقوں میں کام کر رہے ہیں, جس میں اوکاڑا ہے, جھنگ ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ ہے. تو سب سے زیادہ تھیلیسیمیا کے رپورٹ جو کیسز ہیں وہ کہاں پر رپورٹ ہوئے؟ وہ دیکھیں, اب جیسے بیسک ہمارا میجر سینٹر جو ہے وہ فیصل آباد ہے, تو سب سے زیادہ پیشنٹس ہی یہاں پر آ رہے ہیں. اب بات وہی آ گئی کہ اگر جھنگ کے پیشنٹس پہلے فیصل آباد آتے تھے, پھر وہ جھنگ میں جب سینٹر بن گیا تو وہ جھنگ میں ہی آنے لگ گئے. ٹھیک ہے, اب وہ ان ایریاز کو جو پیشنٹس کو وہاں کو نزدیک پڑتا تھا وہ جھنگ میں جھنگ چلے گئے, جو ٹوبا کے ان کو نزدیک پڑتا تھا وہ ٹوبا چلے گئے, جن کو ساہیوال نزدیک پڑتا تھا وہ ساہیوال ہو گئے. پیشنٹس اتنے ہی ہیں, 4500 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے ایریاز میں ہی ان کو علی زیب سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پر ابھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ آگہی بہت ضروری ہے. آپ کی آرگنائزیشن کی جانب سے ڈفرینٹ پلیٹ فارم یوز کیے جاتے ہیں جن میں سوشل میڈیا ہے. فیصل آباد کی عوام میں آگاہی آ رہی ہے, لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جیسے کہ ہم بات کر لیں اوکاڑا کی, ٹوبا ٹیک سنگھ کی, بہاولپور کی, وہاں پر آگہی نہیں ہے. تو اس چیز کو, اس چیلنج کو کس طرح سے اوور کم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ موسٹلی لوگ سوشل میڈیا نہیں یوز کرتے, اور خاص کر جو دیہاتی علاقوں سے بلونگ کرتے ہیں وہاں پر یہ مرض دیکھنے کو پایا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر ٹیسٹ نہیں کروائے جاتے. تو ان لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں؟ لیکن جب آپ ان ریموٹ ایریاز میں جا کے فیملی کی اسکریننگ کرتے ہیں نا, تو وہ بہت سے چیلنجز ہیں. جیسے کہ جو ان کے جیسے اینسیسٹرز کہہ لیں کہ وہ لوگ اس چیز کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ٹیسٹ کیوں کروائیں. جب ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے بچے, آپ کی فیملی میں یہ 4 بچے آلریڈی موجود ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ اب ان لوگوں کی شادی یا جو اب ان کے نیئرسٹ فیملی میں ہیں, ان کی اسکریننگ اس لیے ضروری ہے کہ یہ کہیں بیماری آگے نہ پھیلے. ہم اپنے معاشرے کو تھیلیسیمیا سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پھر جو ہوتا ہے ان لوگوں کی طرف سے رسپانس ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بڑا مایوب سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے. تو پھر بڑی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھریٹس بھی ملتے ہیں ہماری ٹیم کو کہ یہاں سے مطلب وہ اپنے فیملی سے, اپنے علاقوں سے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں یہاں ہماری فیملی کو یا ہمارے یہاں پہ ذہن نہ خراب کریں ہماری فیملیز کے, یا یہ اللہ کی طرف سے بیماری تھی جو آ گئی ہے لیکن اب ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بڑا وہ مشکل ہے. ہاں, لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسا پڑھا لکھا ہو جس کی وہ بات اپنے نیئرسٹ فیملی ممبر کی وہ بات سمجھتے ہوں, تو وہ اس کی وہ بات سمجھ لیتے ہیں. لیکن اگر آگاہی ٹیم وہاں جائے تو اس کو آؤٹ سائڈر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, وہ اتنا اچھا نہیں ٹریٹ کیا جاتا. تو وہ بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں کہ ایک فیمیلز اگر وہ ساتھ ٹیم میں جاتی ہیں تو ان کو بالکل سوسائٹی میں جی پازیٹیو چینج بہت ضروری ہے. کسی بھی مرض کے خاتمے کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے. لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیم کے ساتھ کوآپریٹ کرے. اسی کے ساتھ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی تھیلیسیمیا کے مرض کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کہ اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر بھی موجود تھے. ڈاکٹر سے ہم جانتے ہیں کہ بات ہم ہو رہی تھی کہ تھیلیسیمیا کی ایک تو ارلی سٹیج کی علامات ہوتی ہیں جن میں آپ نے بتایا کہ بچے کو بھوک نہیں لگتی, ویکنیس فیل ہوتی ہے. اسی طرح سیویئر علامات بھی ہوتی ہے, سمٹمز بھی ہوتے ہیں. تو وہ کون سے سمٹمز ہیں؟
دیکھیں سیریس سمپٹمس میں تو پھر اس میں کافی ایڈوانس اسٹیج میں جا کے وہ ہو جاتا ہے. انیشلی تو جس طرح آپ کو بتایا کہ ارلی اسٹیجز کے اندر ایسی بات ہے پہلے 3-4 منتھس کے اندر ہی جو بچہ وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ سیم علامات پیل ہوتا ہے, چڑچڑاپن وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے ایک بچہ جو جس میں ایچ بی کمی ہے اور وہ جنرلی علامت یہی ہوتی ہے اس کی کہ وہ ایچ بی اتنی لو ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ بچہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, کہ نہ وہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. سانس اس کو بہت جو ہے زیادہ آ رہا ہوتا ہے, شارٹنیس آف بریتھ اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پراپرلی آکسیجن سپلائی نہیں مل رہی ہوتی تو زیادہ اس کو سانس لینا پڑ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی کام اس سے پراپرلی نہیں ہو سکتا. اس میں تو یہ ہے ایک تو یہ سمٹمز ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس کو ایچ بی کی ضرورت ہے ہمیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ آہستہ آہستہ جب ایک وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آرگنس پہ بھی افیکٹ پڑنا شروع ہو جاتا ہے, باقی کی باڈی کی آرگنس پہ بھی. سب سے زیادہ کون سا آرگن افیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سارے جو ہیں ایک سرٹن اسٹیج پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن آلموسٹ سملر افیکٹ ہو سکتا ہے سب پہ. لیکن یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہمیں اسکرین بچے کی نکالنی پڑتی ہے کیونکہ وہ جو ہے اوور ورک کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسکرین کا کام ہے آپ کی جو ریڈ سیلس کو جو پرانے ریڈ سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا ہے. تو لیکن وہ اتنی اسپیڈ سے وہ کر نہیں پا رہی ہوتی ہے اور پراپرلی انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بچے میں, تو پھر ہم اسکرین نکالنی پڑتی ہے اس کی. تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں وہ عموماً بہت ارلی ایج میں ڈائگنوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا بھی شکار رہتے ہیں, تو ان کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیے کاؤنسلنگ تو بہت ضروری ہے, اسپیشلی جب ہر جو بچہ جس کو 15 دن بعد جب سے اس نے وہ سنبھال لیا اس کو ایک سوئی لگ رہی ہے بلڈ کی, جو اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس کو پراپرلی باقی بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا, نہ ان کے ساتھ پراپرلی انٹریکٹ کر سکتا ہے, تو اوبیسلی ایک مینٹل کاؤنسلنگ کی تو اس بچے کو بہت ضرورت ہے کیونکہ وہ ایک نارمل بچے جیسا نہ فیل کر سکتا ہے نہ ان جیسا کوئی کام کر سکتا ہے. تو مینٹل کاؤنسلنگ کی اس کو بہت ضرورت ہے. جس طرح سے بات ہوئی کہ تھیلیسیمیا کے جو مرض ہے یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, جس میں آپ نے ایک وجوہات بتائیں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا, لیکن تھیلیسیمیا بڑھنے کی کوئی دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ نہیں, جنرلی میجر وجہ اس کی جینیٹک ہی ہے, تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کی ہے نہیں کہ آپ کہ ہم کہیں کہ اچھا کس کو انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ہو گیا. جی جینیٹک کاز ہی ہے, اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب کوئی 2 کیریئرز جو ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ آگے ٹرانسفر ہوتا ہے. یہاں پر میں ایک بات سعد زیدی صاحب سے کرنا چاہوں گی. بلڈ ڈونیشن ہے, یوتھ اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے, لیکن پرابلمس چلتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کسی بھی کام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر مسئلے مسائل آتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا منتھ بھی آتا ہے جہاں پر بلڈ ڈونیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے؟ جی بالکل. جو ہمارے جب ونٹر ویکیشنز آتی ہیں کالجز میں, جب کالجز آف ہو جاتے ہیں یا کالجز کا سیشن آف ہو جاتا ہے, جب نیو ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کالجز جب آف ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کافی مشکلات آتی ہیں. پھر ہم کارپوریٹ کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں, ان کی طرف جو ہے بلڈ ڈونیشن کیمپس وغیرہ ارینج کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا جو آپ کہہ لیں رسپانس جو ہے وہ جو کالجز سے ہوتا ہے وہ اس لیول سے ادھر نہیں ہوتا, کیونکہ میجورٹی جو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ہے. ہم اگر یہی ہم کسی فیکٹریز وغیرہ میں کریں یا کسی کارپوریٹ لیول پہ جا کے وہ کریں تو وہ ہماری کلیکشن وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی جو ہمیں رسپانس کالجز دیتا ہے, تو وہ ہمارے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اوپر سے پھر جب رمضان آ جاتا ہے تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ ڈونیشن لینا نہیں ٹھیک ہے, تو ایک ویسے ہی ڈونر فاسٹنگ سے ہوتا ہے, تو ہم ویسے بھی ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کریں. تو وہ ہمارے لیے جو ہوتے ہیں 2-3 منتھس جس میں یہ ایڈمیشنز کالجز کے ہوتے ہیں یا ونٹر ویکیشنز ہوتی ہیں یا سمر ویکیشنز بھی کالجز کی آتی ہیں اور رمضان ہوتا ہے, ان ٹینیور میں ہمارے پاس بلڈ کی تھوڑی سی شارٹیج آتی ہے. باقی الحمدللہ. تو اس مسئلے کے حل کے لیے کیا بلڈ کو پہلے سٹور کر لیا جاتا ہے, کس طرح سے؟ اس میں پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ فیملی ریپلیسمنٹ ڈونر کی طرف جاتے ہیں. مطلب اگر کوئی پیشنٹ ہے پھر وہ اپنے ساتھ کوئی فیملی ممبر لے آتا ہے تو وہ ہم اس کا بلڈ بلیڈ کر کے وہ رکھ کے, تو وہ اس طرح فیملی ریپلیسمنٹ کے طور پہ اس کا ہم بلڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس کر کے ہم ان کی ٹرانسفیوژن کرتے ہیں. اس طرح اس پروسیس کو چلایا جاتا ہے. یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب سے ان کی رائے لینا چاہوں گی کہ عموماً یہ رائے پائی جاتی ہے کہ تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں وہ زیادہ دیر زندگی نہیں جی سکتے, تو اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیں تھیلیسیمیا کا جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جنرلی ان کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ 30 سے 40 کے درمیان ہی ان کی ایک ایوریج ایج ہے,
اس کی میجورٹی وجہ یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو بلڈ جو ہے وہ آبویسلی 15 ڈیز کے بعد جو بلڈ لگ رہے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی آئرن کی انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ایک پیشنٹ ہوتا ہے اس کو جب بلڈ لگتا ہے تو ہیموگلوبن کے اندر آئرن ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے ہیموگلوبن کی، تو ڈاکٹر بھی آئرن سپلیمنٹ ریکمینڈ کرتا ہے. تو آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے بلڈ کے اندر، جس کی وجہ سے جو آئرن ہے، ایکسیس آئرن ہے، وہ آرگنس کے اندر جا کے آرگن فیلئر کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ میجورٹی جو ہے جو ڈیتھس ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں تھیلسیمیا. اگر تھیلسیمیا کا مرض جو ہے ارلی ایج پہ ڈائگنوز ہو جائے تو کیا پیشنٹس کی جو زندگی ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ جی اوبویسلی اگر تو بچہ جو ہے فرسٹ 6 months میں ڈائگنوز ہو جائے یا بالکل ارلی اسٹیج کے اندر ڈائگنوسس اس کا ہو جائے تو وہ اوبویسلی انیشلی ہم اس کو پریپیئر کر سکتے ہیں آگے کے لیے، اور ساتھ اس کو ہم اس کا لائف اسٹائل چینجز انیشلی اس کو کر سکتے ہیں. ہاں جی اس بچے نے یہ نہیں کرنا، اس طرح کی چیزیں نہیں اس کو کھلانی، یہ ساری چیزیں اس میں فیکٹرز شامل ہیں. تو ہم ریگولر بلڈ اس کی جو ہے ہم دے سکتے ہیں اس کو، اس میں اس کا لانگ ٹرم ہم پلان کر سکتے ہیں. بالکل تھیلسیمیا کے مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کچھ احتیاطی تدابیر کر کے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی تھیلسیمیا کے مرض پہ کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہیں اور ایلیزے فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ عموماً یہ رائے پائی جاتی ہے کہ فیمیلز کم بلڈ ڈونیٹ کرتی ہیں، ان کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں کہ فیمیل کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک بلڈ ڈونر کے کیا SOPs ہوتی ہیں، کیا پروٹوکالز ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیشنٹ کا جو ڈونر ہے اس کا ہیلدی ہونا ضروری ہے. کوئی ایسی اس کو کوئی بیماری نہ ہو، کوئی انفیکشس ڈیزیز نہ ہو، جیسا HIV ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، جو انفیکشس ڈیزیز ہے جو آگے یہ نہ ہو کہ ہم وہ بلڈ کسی اور کو لگائیں تو اس پہ ٹرانسفر ہو جائے. اس کے لیے اس وجہ سے اسکریننگ کی جاتی ہے اور اس کا ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. اور HB لیول اس کا ایک سرٹن لیول سے زیادہ ہونا چاہیے، اسپیشلی 12-13 سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اس میں پھر یہ میٹر نہیں کرتا، اگر ہیلدی فیمیل ہے وہ بلڈ دے سکتی ہے، کوئی اس کا ایشو نہیں. یہاں پر بات ہو رہی تھی HP کی، تو کتنی HP کی جو فیمیلز ہیں وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیں جو ایوریج ہے وہ 12 to 16 ہے فیمیل کے لیے، 13 to 17 ہے میل کے لیے. اس کے درمیان بلڈ ہے. اگر پیشنٹ ڈونر جو ہے وہ ہیلدی ہے اور کوئی اس کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ دے سکتا ہے. ایج فیکٹر کتنا میٹر کرتا ہے کہ کس ایج کے لوگوں کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایج ایسا چاہیے کہ اوبویسلی جتنا ینگ پیشنٹ ہوگا اس کا وہ ہیلدی ہوگا، اس کا بلڈ اوبویسلی زیادہ وہ ہوگا. لیکن ایسا چاہیے کہ ہاں یہ نہیں کہ بہت ہی جو ایجڈ پیشنٹس ہیں، ایلڈرلی پیشنٹس ہیں 50-60 کے اراؤنڈ کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان کا جنرلی اوائڈ کیا جاتا ہے کیونکہ اوبویسلی ایک سرٹن ایج کے بعد ڈیزیز زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم اوائڈ کرتے ہیں. لیکن یہ 40-45 تک بھی 50 تک بھی دیا جا سکتا ہے اگر ہیلدی ہے پیشنٹ. ایک بلڈ ڈونر ہے، وہ آج ایک بلڈ ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس کے بعد وہ نیکسٹ کب اپنا بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ 3 ماہ بعد دوبارہ بلڈ دے سکتا ہے، اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں، کیونکہ ایک 120 ڈیز کے اندر آپ کے نئے بلڈ سیلز بن جاتے ہیں تو دوبارہ وہ دے سکتا ہے. وہ میں یہاں پر سعد اللہ زیدی صاحب سے بات کرنا چاہوں گی کہ ظاہر سی بات ہے کہ فنڈز اس کام کے لیے فنڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو ان فنڈز کی جب کمی آتی ہے تو اس ایشو کو کس طرح سے ریزالو کیا جاتا ہے؟ جب دیکھیں ہمیں زیادہ تر پرابلم آتی ہیں جب یہ مہنگائی میں ہماری میڈیسنز جو پیشنٹس کی ڈیلی بیسس میں یوز کرتے ہیں یہ ہو گئے اور بلڈ بیگز ہو گئے، اور جب یہ جو ملکی حالات ہیں یہ سب ڈونرز بھی یا یہ سارا کچھ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو لوگ ڈونیشنز بھی دے دیتے ہیں. جب لوگوں کے کاروبار نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا تو یہ آپ کو پتہ ہے سارا چیریٹی بیسس کے اوپر ہوتا ہے. تو پھر جب یہ نہیں ہوتا، جب ہمیں ڈونیشنز نہیں مارکیٹ سے ہوتی تو پھر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کچھ اتنا ریزرو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم ایک سرٹن لیول تک اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم کے لیے ہم نہیں کر سکتے. پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنا. پھر ہم اپنی کمپینز کرتے ہیں، لوگوں کو کالز کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں. تو وہ پھر ڈونرز جو ہیں وہ پھر اس معاملے میں ہیلپ کرتے ہیں. علیزے فاؤنڈیشنز کے فیوچر گولز بھی ہوں گے، تو وہ کون سے فیوچر گولز ہیں جن پہ علیزے فاؤنڈیشن اس وقت ورکنگ کر رہا ہے؟ علیزے فاؤنڈیشن انشاءاللہ فیوچر میں ایک ہاسپٹل بلڈ کرنے کی پلاننگ میں ہے کہ ہم یہاں پہ ایک جنرل پبلک کے لیے ایک ہاسپٹل بنایا جائے فیصل آباد میں، کیونکہ یہاں پر اتنی فیسلٹیز
جو ایک پرائیویٹ لیول کے اوپر عوام کو ملنی چاہیے بالکل فری آف کاسٹ، جو کہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز یا گورنمنٹ کے ہاسپٹلس نہیں پرووائڈ کر پا رہے، وہ میڈیسنز ہیں یا جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ ہے، تو وہ ایک علیزے فاؤنڈیشن اپنے اس ہاسپٹل میں پرووائڈ اس کرے گا. ہاسپٹل کے بارے میں تھوڑا سا مجھے آگاہ کیجیے گا کہ کیا یہ ہاسپٹل جو ہے یہ صرف تھیلسیمیا کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرے گا کہ یہاں پر اور بھی مختلف بیماریوں کا علاج کیا نہیں، جائے گا؟ تھیلیسیمیا کو تو آلریڈی ہم لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ ایک جنرل ہاسپٹل ہوگا جو عام پبلک کے لیے ایکسیس میں ہوگا. وہاں پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ ان کو پرووائڈ کی جائے گی. ٹھیک، یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بات ہو رہی تھی بچوں کی کاؤنسلنگ کی، کہ ظاہر سی بات ہے جب بچے آتے ہیں وہ مینٹلی تھوڑے تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو پیرنٹس آتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ذہنی پرابلم اور کشمکش کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسے پیرنٹس کو کس طرح سے ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے اگر پیرنٹس جو ہیں وہ مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہوں گے وہ اپنے بچے کو زیادہ کاؤنسل کر سکتے ہیں، تو اس میں کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں اوبیسلی پیرنٹس پہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ان کی مینٹل ہیلتھ کا اس چیز میں، کیونکہ اوبیسلی ہمارے جو میجورٹی تھیلیسیمیا کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے 2-3 بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے شکار ہوتے ہیں، اور ان میں سے کئی ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اوبیسلی وہ ایک مینٹل پہلے ایک اپنے بچے کا وہ فیس دیکھ چکے ہوتے ہیں، پھر جب نیکسٹ اس طرح کا ان کا بچہ ہوتا ہے تو اوبیسلی ان کا ایک مینٹلی وہ ان کو کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان کو ذرا مینٹلی ایک تو کاؤنسلنگ کر کے ان کو ہم کر سکتے ہیں، اور اوبیسلی وہ ہم سے زیادہ اپنے بچے کو کاؤنسل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے زیادہ اس کو ایٹ اے پرسنل لیول جانتے ہوتے ہیں. ہم تو اوبیسلی ایک پروفیشنل لیول تک ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو باقی جو اس کی ادویہ جو اس کی میڈیسن ہے اس کا خیال، اس کا ہیلتھ جو چیز وہ کھاتا پیتا ہے، اور اس کو ایک اچھا ماحول گھر میں پرووائڈ کرنا بہت بڑا فیکٹر ہے، وہ پیرنٹس ہی کر سکتے ہیں. بالکل، ایک پیرنٹس کا چیز رول میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اپنے یہ جو پیشنٹس ہیں ان کا سٹریس ریلیز کرنے کے لیے ہم ان بچوں کو آؤٹنگ پہ بھی لے کے جاتے ہیں. کچھ ان کو ایسی گیمز پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ جس سے وہ کھیلیں. وہ ایک جس انوائرمنٹ سے آئے ہوتے ہیں، جب وہ علیزے فاؤنڈیشن میں آ جاتے ہیں تو ان کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم کسی ذہنی اس کا تناؤ کا شکار ہیں یا کس میں. وہ یہاں پہ آ کے ایک بہت اچھا فیل کرتے ہیں. دیکھیں، ایک تو اس کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، دوسرا اس کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی یہاں پہ انگیج کر دی جاتی ہیں، ان کو کوئی ٹور کروا دیا جاتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں بچے خوش ہو جاتے ہیں. ان کو پلے ایریاز میں لے کے جایا جاتا ہے، ایک سرٹن ایکٹیویٹی ان کے ساتھ ایک پلان کی جاتی ہے. تو وہ بچوں کو ایک چارمنگ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسا ملے گا کہ جو ہماری ایک تو ٹریٹمنٹ کے علاوہ ہماری ہیلتھ کے اوپر، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا جو ہے وہ بالکل اچھا آؤٹنگ بہت ضروری ہے. لیکن میں نے عموماً سوسائٹی میں ایک یہ بھی تعصب ہے کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو زیادہ گھلنے ملنے نہیں دیا جاتا، کہ اسے زیادہ کھیلنے نہیں دیا جاتا باہر. اسے کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں رہو، آپ بیمار ہو. تو اس سرکمسٹانسز میں کیا تھیلیسیمیا کا جو بچہ ہے وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس بچے کو ہم یہ کریں کہ آپ نے باہر نہیں جانا یا کھیلنا نہیں ہے. دیکھیں، ہم اس بچے کو ایک ایسا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اس کو ایک ایسا کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ بیمار نہیں ہو، آپ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہو. اگر وہ بچہ یہ لے کے تاثر چلے گا کہ میں باہر نہیں جا سکتا، میں بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا، ہاں وہ کنڈیشنز ہیموفیلیا کے بچے کے اوپر کسی حد تک اپلیکیبل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر وہ بچہ کھیلتے کھیلتے گر گیا تو اس کو بلیڈنگ ڈس آرڈر آلریڈی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کو چوٹ لگ گئی تو اس کے لیے یہ رولز اپلیکیبل ہیں کہ آپ باہر نہ جاؤ یا زیادہ نہ کھیلو. خدا نہ خواستہ گر گئے، چوٹ لگ گئی تو آپ کا بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے وہ نہیں رکے گی. تو اس کے لیے پھر کافی پرابلمز ہو سکتی ہیں. لیکن تھیلیسیمیا کا بچہ ایک تو ہم اس کو ویسی کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ بیمار نہیں ہو، تو ہم اس کے لیے اس کو کرتے ہیں. سعد اللہ زیدی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، انشاءاللہ آپ مقصد کے لیے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں کامیاب کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھیلیسیمیا کا مرض ایک مہلک بیماری ہے، اس کا روک تھام جو ہے وہ ممکن ہے. تو پیرنٹس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور خاص کر کہ کزنس میرج جب آپ کرنے جا رہے ہیں تو شادی سے پہلے ٹیسٹ، اپنا میڈیکل ٹیسٹ لازمی کروا لیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے میں شبیب کو اجازت، ملتے ہیں کل.